बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की एपिसोड नंबर 5। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं किसकी तरफ। अरे जाहिद भाई आइए ना, इतनी खुशी हो रही है आपके आने की। आप तो बिल्कुल इस तरफ आने का नाम ही नहीं लेते। उमर अरूज तो अक्सर आती रहती है लेकिन जाहिद का बहुत कम इस तरफ आना होता था। काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, वरना दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है कि तुम्हारे पास आऊँ, बैठूँ, बातें करूँ। खैर आज मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं अरूज की रुखसती कर रहा हूँ, तुम्हें आना है। रुखसती? ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? कुछ दिन पहले तो आप कह रहे थे कि अरूज बहुत अपना मेडिकल क्लियर कर चुकी है और होम जॉब के लिए आप इसे किसी और कंट्री भेजने का इरादा रखते हैं। अब अचानक से रुखसती? वो हैरत से कहने लगे। हाँ, मैं तो यही चाहता था कि मेरी अरूज बहुत बड़ी डॉक्टर बने, अपने ख्वाब पूरे करे, लेकिन भाई साहब ने साफ़ कह दिया रुखसती करवानी है तो करवाओ वरना जवाब दो। क्या करूँ, मजबूर हो गया हूँ। 1 साल से वो यहाँ होम जॉब कर रही थी। मेरा इरादा था मैं इसको किसी दूसरी कंट्री में भेज कर वहाँ इसका ख्वाब पूरा करवाऊँगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। खैर ये शादी का कार्ड है। तारीख 18 तारीख को मेहंदी और 19 तारीख को रुखसती। इन्होंने बेबसी से कहा, शायद बेटियों के बाप इसी तरह बेबस हो जाते हैं, तो पहले देख के फ़ैसला किया करें ना। सोम्या का दिल चाह के वो बता देने कि शायद ने इसके साथ क्या किया, लेकिन वो नहीं बता पाई। वो अपने एक भाई को दूसरे भाई से बदजन नहीं कर सकती थी, वो भी जब रिश्ते इतने ख़ास बन चुके थे। इनकी बेटियों का मामला तो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि ऐसे मामला ख़राब हो। मैं ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह, इसने खुशदिली से कहा, जबकि वो भी मुस्कुरा दिया। फिर मज़ीद थोड़ी देर बैठकर अपने घर चले गए। शाहिद ने इस दिन के बाद राब्ता तो दूर से अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। बहुत खुश थी कि शाहिद ने दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं की, वरना शाजिल ने जो पुलिस की धमकी दी थी वो काफ़ी काम आई थी। जिस तरह वो लोग इतने वक्त से इसे तंग कर रहे थे वो सिलसिला ख़त्म हो चुका था, जिसे लेकर वो रिलैक्स थी। शाजिल की तरफ से अब कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वो तो खुद चंद माह के बाद इसे देखने जा रही थी। आज अरूज की मेहंदी थी और मेहंदी का फंक्शन बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। न जाने इसके भाई ने सारी चीज़ों का इंतज़ाम किस तरह से किया था, बेटी के मामले में मजबूर हो गए थे। वरना जिस तरह शाहिद ने अपनी लालची फितरत दिखाई थी, शायद अगर निकाह ना होता तो वो अपनी बेटी का रिश्ता कब का तोड़ चुके होते। निकाह के बंधन में बांध कर इन लोगों ने इन्हें बुरी तरह से मजबूर किया था। वो ये कहकर कि तुम्हारी बेटी का ये सब कुछ जो तुम इसको दोगे इसी को मिलेगा ना, जाने क्या क्या लूट चुके थे। तकरीबन 6 साल होने को आ गए थे इस निकाह को। इन 6 सालों में इन्हें किस किस तरह से मजबूर ना किया गया था, और ना जाने रुखसती से पहले इन लोगों की क्या क्या डिमांड्स होगी। और फिर इसका भाई से किस तरह की कोई मदद लेने के हक़ में भी नहीं था। वो सब कुछ अपनी बेटियों के लिए खुद करना चाहते थे। इसका एक भाई मगरिब तो दूसरा भाई मशरिक़ था। अभी इसको पता है कि एक बेटी के लिए मुझे कितना जलील कर रहा है मेरा भाई, उन्हें फिर दूसरी बेटी होते दी दौर फिटे मुँह। अपनी सोचों में गुम वो मेहंदी की रस्म अदा करने के लिए अरूज के घर जाने लगी। मेहंदी की रस्म अरूज पर थी। अरूज को खूबसूरत से सब्ज़ रंग के लहंगे में दुल्हन की तरह सजाया गया। वो मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी, जबकि इसके साथ रूम ने पिंक कलर की शर्ट के साथ येलो कलर का लहंगा पहन रखा था। वो तो इतनी हसीन लग रही थी कि इसने बेसाख्ता इनकी खुशियों की दुआएं मांगी थी। माशाल्लाह अरूज और रूम दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। वो दुआ दे रही थी, जबकि इसके पास खड़े जाहिद भाई सिर्फ आमीन ही कह सके थे। हम तो सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए दुआई कर सकते हैं सोमिया, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। वो मुस्कुरा कर कहते वहीं खड़े एक लड़के को इशारा करे थे। वो सर मैंने सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया, जहेज़ का सब कुछ आ गया, लेकिन गाड़ी तो 3 महीनों के बाद ही आ सकेगी। 3 महीने बाद ही आपका कर्ज़ा मंजूर होगा, इससे पहले ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी आपका पिछला कर्ज़ा ख़त्म नहीं हुआ, ऐसे में डबल कर्ज़ा मुमकिन नहीं है। लेकिन तुम्हारे बॉस ने तो कहा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा। अब क्या मसला हो गया? देखो मेरी बेटी की शादी है, मुझे वो गाड़ी जहेज़ में अपने जमाई को देनी है। जाओ जाकर अपने बॉस से बात करो, इसे मेरी मजबूरी बताओ। मेरी बेटी की शादी है, मैं इस वक्त किस तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता। इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, इसे मेरी मदद करनी होगी। इसने तब वादा किया था, वो मुकर नहीं सकता। इन्हें गुस्सा आने लगा। जाहिद भाई रिलैक्स हो जा, परेशान मत हो। इन्हें इतने ज़्यादा परेशान देखकर सोमिया इनके पास खड़ी इन्हें समझाने लगी, कोशिश करने लगी। कैसे परेशान ना हो सोमिया, मैंने भाई साहब से वादा किया कि आज मेहंदी की रस्म करते मैं वजदान को गाड़ी की चाबी दूँगा। अब अगर मैंने अपना वादा नहीं निभाया तो कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। अगर आपका कर्ज़ा मंजूर नहीं हुआ तो आप मुझसे पैसे ले लीजिएगा, कर्ज़ा समझ कर ही ले लीजिएगा, बाद में आप मुझे पैसे वापस कर दीजिएगा। वैसे भी तो आप कर्ज़ा ले ही रहे ना, तो मुझसे लेने में क्या बुराई है? मैं आपकी बहन हूँ, कोई गैर नहीं हूँ भाई साहब। वो इन्हें समझाते हुए बोली तो आगे से कुछ नहीं कह सके। ऐसी बात नहीं सोमिया, पहले बहुत मसले हो रहे हैं। कल मैंने अपने फार्म हाउस की चाबी वजदान की शादी के तोहफे पर देनी थी, लेकिन वो पेपर्स की कार्रवाई मुकम्मल ही नहीं हो रही, इसमें भी देर हो रही है। वो प्रॉपर्टी डीलर कह रहे हैं कि कम से कम 15 दिन लगेंगे। और अगर मुझे पहले अंदाज़ा होता कि भाई साहब इस फार्म हाउस की डिमांड करेंगे तो पेपर्स पहले बनवा लेते, लेकिन इन्होंने मुझे कल ही बताया और आज इन्होंने मुझे वजदान को गाड़ी की चाबी देने के लिए कहा। ना गाड़ी का इंतज़ाम हो पा रहा, ना फार्म हाउस के पेपर्स तैयार हैं। भाई साहब तो यही सोचेंगे मैं झोल कर रहा हूँ, अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर रहा। वो परेशानी से कहने लगे। वो सोमिया बस अपने भाई का लालच देख कर रह गई। वो शख्स अपने बेटे को कैश करवा रहा था, जबकि इसका दूसरा भाई बेटियों की वजह से मजबूर था। लेकिन अगर ये निकाह ना होता तो इस रिश्ते को आगे कभी ना बढ़ने देते, क्योंकि इन लोगों का लालच बढ़ता चला जा रहा था। आप प्लीज़ परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल चलकर रस्म कीजिए। इसने ऊपर की तरफ जाने के लिए कहा, जहाँ वजदान और रूज बैठे थे। लोग बारी बारी आकर रस्म कर रहे थे, जबकि इन दोनों के चेहरे पर खामोशी छाई हुई थी।
وہ سومیہ کے ساتھ اوپر آ کر وجدان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بیٹا وہ گاڑی کا انتظام نہیں ہو سکا، کچھ دنوں میں ہو جائے گا، انہوں نے اس کے کان کے قریب کہا۔ چاچو اس کی ضرورت نہیں ہے، دفع کرے رہنے دے، کچھ نہیں چاہیے مجھے، وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ارے ایسے کیسے کچھ نہیں چاہیے بیٹا، یہ تو رسم ہوتی ہے، سسر اپنے جمائی کو کچھ نہ کچھ تو تحفے میں دیتا ہے نا، اور وہ تمہیں گاڑی دینا چاہتا تھا اور وہ آج تمہیں گاڑی دے گا، اور کل وہ اپنے فارم ہاؤس بھی تمہیں تحفے میں دینے والا۔ کیوں میں صحیح کہہ رہا ہوں نا زاہد؟ شاہد کی آواز سنائی دی تو انہوں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں تو پھر دو نا میرے بیٹے کو گاڑی کی چابی، وہ اوپر آتے ہوئے کہنے لگے۔ بابا چاچو یہی بتا رہے ہیں کہ آج ممکن نہیں ہے، وجدان اپنی سخت نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے وارن کر رہا تھا۔ بیٹی بیانی ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ زاہد میرے بھائی گاڑی کی چابی تو تم نے لے ہی لی ہوگی، میرے بیٹے کا تحفہ تو تم نے تیار کیا ہی ہوگا۔ جی میں کر لوں گا، مجھے بس تھوڑے دن کا وقت چاہیے، وہ فارم ہاؤس کے پیپرز انشاءاللہ 1 ڈیڑھ ہفتے میں تیار ہو جائیں گے، اور گاڑی کی چابی بھی 2-3 دنوں میں مل جائے گی۔ تو پھر رسم بھی 2-3 دنوں کے بعد رکھنی تھی، وہ اچانک بولے تو پریشانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ کیا مطلب ہے؟ میں کر لوں گا کچھ دنوں میں، بس 15 دن کا وقت دیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے، 15 دن کا وقت دیا تمہیں، اٹھو وجدان، رسم بھی 15 دن کے بعد ہوگی۔ وہ اچانک بولے تو وجدان نے غصے سے اپنے باپ کو دیکھا، جبکہ عروج نے غصے سے وجدان کو۔ ہاں جائیے، میں بھی یہاں بیٹھ کر تھک گئی ہوں۔ اچانک عروج اٹھ کر کھڑی ہوئی تو بابا مزید پریشان ہو گئے۔ عروج بیٹا بیٹھ، جو بات ہو رہی ہے نا بڑوں کے بیچ میں، بابا نے اسے سمجھانا چاہا۔ بابا بات کون سی بات ہو رہی ہے؟ یہ لوگ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ بھی بات بات پر، کبھی بارات نہیں آئے گی، کبھی رسم بیچ میں رک جائے گی، یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ؟ اتنے مجبور کیوں ہو گئے آپ؟ یہ آپ کو لوٹ لوٹ کر کھا رہے ہیں، آج سے نہیں 6 سال سے یہ لوگ آپ کو لوٹ رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ اور کتنا برداشت کریں گے؟ بس کر دیں، خدا کے لیے بیٹیاں پیدا کر کے گناہ کر لیا آپ نے، جس سے ساری زندگی سنوارنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ نہیں کرنی مجھے ایک ایسے انسان سے شادی جس کے خاندان میں سوائے لالچ کے اور کچھ نہ ہو۔ وہ بولنے پر آئی تو پھر بولتی چلی کہ خدا کا شکر تھا کہ اس کی آواز کم تھی، ورنہ مہمانوں میں ہلچل مچ جانی تھی۔ یہ بدتمیز لڑکی کیا بکواس کر رہی ہے؟ تائی امی کافی اونچی آواز میں بولی تھی۔ میں بدتمیز لڑکی یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ کے لالچی خاندان میں شادی نہیں کرنی، وہ بھی ان کی طرح اونچی آواز میں بولی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ عروج، امی آپ بھی کوئی تماشا مت کیجیے گا، وجدان نے اس کا بازو پکڑ کے اسے پیچھے ہٹایا۔ کیوں مانوں میں تمہاری بات؟ غلام ہوں میں تمہاری؟ 6 سال سے ہر وہ بات مان رہی ہوں جس کے لیے میرا دل راضی نہیں ہے، میرے خواب چھوڑ کر تم لوگ یہاں میرے باپ کو لوٹنے آئے ہو۔ وہ اب صبر کھو کر بولی۔ عروج پلیز بیٹھ جاؤ، تماشا مت کرو، وجدان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا تم مت کرنا، منع کر اسے تو مت منع کر اسے بولنے دے، آخر ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ کتنا زہر بھر کے رکھا ہوا اس نے، مجھے تو پہلی شک تھا کہ اس کا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے، لیکن تیرے باپ کو بہت یقین تھا نا اپنی بھتیجیوں پر، دیکھ لو اس کے رنگ ابھی تو صرف نکاح ہوا تو یہ سر پر چڑھ کر ناچ رہی ہے، اگر اسے بیاہ کر لے کے تو ذرا سوچو۔ امی خدا کے لیے بس کر دیں، وجدان پھر سے بولا تھا۔ کیوں بس کر دوں؟ میں کیوں بس کروں؟ 1 روپیہ دینے کی حیثیت نہیں تھی ان لوگوں کی، بس بیٹیاں بیانے آ گئے ہیں اور یہ لوگ ہمیں لالچی کہہ رہے ہیں۔ کون سا لالچ پورا کر دیا تم نے؟ کون سا اپنے گھر کو میرے بیٹے کے نام لکھ دیا یا گاڑی دے رہے ہو؟ اتنے اچھے رشتے چھوڑ دیے میں نے ان کی بیٹیوں کی خاطر، یہ بدتمیز لڑکیاں ہمیں نیچا دکھا رہی ہیں، جو رشتے آپ کو بیٹوں کے لیے مل رہے ہیں نا، خدا کے لیے وہاں کر لے، کم از کم ہماری جان چھوڑیے، ہمارا باپ آپ لوگوں کا لالچ پورا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ وہ اب کے غصے سے آپک ہونے لگی۔ وجدان تو دیکھ کیا رہا ہے؟ طلاق مار اس کے منہ پر، ابھی کے ابھی، دیکھ نہیں رہا کس طرح تیری ماں کو ذلیل کر رہی ہے، ابھی کے ابھی طلاق دے اسے۔ وجاہت تو بھی ادھر آ، تائی امی کے غصے کی کوئی انتہا نہیں رہی، جبکہ وجاہت اس تماشے کا حصہ بنتا فوراً وہاں آ چکا تھا۔ وہ تو پہلے بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، اسے کسی بھی حالت میں روم سے شادی نہیں کرنی تھی، کیونکہ اپنی دوست کی بہن کو پٹا چکا تھا اور جلدی سے شادی کر کے امریکہ سیٹل ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، یہ موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ ابھی کے ابھی میرے دونوں بیٹے آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دیں گے۔ ارے ایک بھی نہیں کرنی ہم نے، دوسری بھی نہیں کرنی، خدا کا شکر ہے ان کے اصل چہرے پہلے ہمارے سامنے آ گئے، کچھ دینے کی اوقات تو تھی نہیں، بس 6 سال سے لارے لگا رہے تھے ہمیں۔ بھابھی خدا کے لیے ایک دفعہ میری بات سن لیں، اس طرح سے نہ کریں، میں انتظام کر رہا ہوں، آپ کو صبح تک گھر کے پیپرز بھی مل جائیں گے اور گاڑی کی چابی بھی مل جائے گی، پلیز۔ بھائی صاحب آپ تو مجھ پر یقین کریں نا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں ہر چیز پوری کروں گا، میری معصوم بچیاں، 6 سال کا نکاح آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ اب بہت دیر ہو چکی ہے، 6 سال ہو چکے نکاح کو، تم نے اپنی بچیوں کے لیے کچھ جوڑا ہی نہیں، تمہیں کیا لگا کہ اپنا بھائی ہے تو تمہاری کنگالی پر پردے ڈالتا رہے گا؟ میں بھی کب تک برداشت کروں یہ سب کچھ؟ اب بہت ہو گیا، تمہیں اتنے وعدے نہیں کرنے چاہیے تھے اگر تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور اوپر سے تمہاری بیٹی کی زبان۔ بس کریں بابا، آپ انہیں صفائیاں کیوں دے رہے ہیں؟ ختم کریں یہ سب کچھ، میں روم کو طلاق دے رہا ہوں، اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ بھی بول ہی رہے تھے کہ وجاہت نے جیسے قصہ ہی ختم کر دیا۔ پیچھے کھڑی روم بالکل خاموش تھی، ختم ہو چکا تھا سب کچھ، 3 سال پہلے وہ نکاح ایک لمحے میں ٹوٹ گیا تھا، جبکہ عروج ابھی جھکی نہیں تھی، وہ وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان میرے بچے تو بھی طلاق دے سے، ہم کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے ان لوگوں کے ساتھ، وہ غصے سے بولے تھے، جبکہ زاہد صاحب سے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا، وہیں زمین پر بیٹھ گئے جب عروج اور روم بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی۔ بس کر دے بابا، خدا کے لیے بس کر دے، اب میری برداشت جواب دے چکی ہے، آخر کتنا پیسہ چاہیے آپ کو؟ کتنا لالچ بڑا ہے آپ کے اندر؟ آخر یہ لالچ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ رشتے برباد ہو رہے ہیں، خاندان برباد ہو رہا ہے، اور آپ کو اب بھی پیسہ گاڑی مکان چاہیے؟ نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی، مجھے اپنی منقوہہ چاہیے، میں کسی بھی حالت میں عروج کو طلاق نہیں دوں گا، وہ میری بیوی اور کل اس کی میرے ساتھ رخصتی ہے، اور آپ فکر نہ کریں، میں ویسے بھی اسے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رکھنے والا، اپنا فلیٹ خرید چکا ہوں میں، اور میری بیوی میرے ساتھ میرے اس فلیٹ میں رہے گی،
اور میں ویسے بھی آپ لوگوں کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا. آپ لوگ اگر چاہیں تو مجھ سے سارے رشتے ختم کر کے یہاں سے جا سکتے ہیں. ویسے بھی آپ کو اپنے سگے بھائی کی اس حالت میں پہنچاتے ہوئے کوئی دکھ نہیں ہو رہا, تو بیٹے کے بچھڑنے کا کیا ہی دکھ ہوگا. واہ وجدان تو چنگا نکل آیا, گندے ماں پیو تو گیا ہی نہیں. جائیے لے جائیے اپنے اس بیٹے کو. ویسے بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے احکام پر صرف وہی چل رہا ہے, اسے ہی چلائیے. میں کبھی آپ کے اس لالچ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. وہ غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا تھا. وجدان یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم جانتے ہو ان سب کے بدلے میں تمہاری جائیداد سے بے دخل کر سکتا ہوں. وہ غصے سے دھاڑے تھے. در حقیقت ایک بہت بڑی پارٹی سے ڈیل کر چکے تھے. وجدان کی پرسنالٹی پر ان کے ایک بزنس پارٹنر کی بیٹی کا دل آ گیا تھا, اسے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی. اسی لیے آئے دن وہ اپنے بھائی سے بیٹی کی رخصتی کی ڈیمانڈز بڑھاتے چلے جا رہے تھے کہ وقت پر ڈیمانڈز پوری نہ کر کے اس کی بیٹی کو طلاق دے کر وجدان کی شادی وہاں کروائی جائے جہاں وہ کروانا چاہتے تھے. لیکن یہاں تو معاملہ ہی بدل گیا. یقین کیجیے مجھے آپ کی جائیداد سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں چاہیے. آپ مجھے بے دخل کریں, اپنا بیٹا ماننے سے انکار کریں, لیکن چاچو کو اس حالت میں چھوڑ کر میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گا. وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے. ان کے پاس آتے ہوئے انہیں سہارا دے کر کھڑا کرنے لگا, جبکہ بابا غصے سے اپنی بیوی اور وجاہت کو لے کر وہاں سے جا چکے. جاؤ دفعہ وہ خسمان کا اللہ دنتے کے مارو. لیکن واہ وجدان تو دل جت گیا. طلاق کا داغ ایسا تھا جو چھپائے نہیں چھپ رہا تھا. رشتہ داروں میں بات تیزی سے پھیلی تھی, اور روم کو ہونے والی اچانک طلاق نے بابا کو جیسے بے بس کر دیا تھا. وہ کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے. ان کی بے قصور بیٹی لمحے میں برباد ہو گئی تھی. انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اچانک ان کے بھائی نے ان کے ساتھ کیا کر دیا تھا. یہ دکھ کسی طرح کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. بس میں لگ رہا شازلدیاں بد دعاواں رنگ لائیں گے. واقعی شازلدی دعاواں نہیں لگی ہیں, بد دعاواں لگ گئی ہیں. بات کبھی طلاق تک پہنچے گی یہ تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. اتنی جلدی سب کچھ خراب ہو گیا, سب کچھ تباہ ہو گیا, اور وہ بالکل بے بس تھی, کچھ نہیں کر پائے تھے. اس رات سے وہ اسپتال میں داخل تھے. ڈاکٹر نے ان کی طبیعت خرابی کی وجہ ان کی پریشانی بتائی تھی. جو کچھ ہو چکا تھا اس کی بات پریشانی تو ایک نارمل سی بات تھی. وجدان اپنے گھر واپس نہیں گیا, بلکہ مسلسل ان لوگوں کے ساتھ تھا. ان لوگوں کو حوصلہ دے رہا تھا, ان کی ہمت بندھا رہا تھا. عروج کو وہ آج سے پہلے کبھی اتنا اچھا نہیں لگا تھا. وہ ہمیشہ سے اسے ناپسند کرتی تھی کیونکہ وہ اس انسان کا بیٹا تھا جن کے اندر سوائے لالچ کے اور کچھ بھی نہیں تھا. لیکن وجدان ان سے الگ تھا. اس چیز کو اس نے اب سمجھا تھا. وہ ہمیشہ سے وجدان کی ریزرو نیچر کو سمجھ نہیں پاتی تھی. اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر اتنا غرور کس چیز کا ہے اس کے اندر کہ وہ اسے ٹھیک سے بات تک نہیں کرتا, اس کی کسی چیز کی اہمیت نہیں دیتا. لیکن آج اسے احساس ہوا کہ وہ ٹھیک تھا, بلکہ ٹھیک ہی نہیں, وہ ایک بہت اچھا انسان تھا. کم از کم اپنے باقی گھر والوں سے تو بہت ہی اچھا. اس مشکل وقت میں اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا, صرف اور صرف ان لوگوں کو چنا تھا, کیونکہ ان لوگوں کو اس کی ضرورت تھی. آج شاہد نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا, لیکن زاہد کو ایک بیٹا مل گیا تھا, ایک سہارا مل گیا تھا جس پر وہ یقین کر سکتے تھے. اس نے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی, بس چاچو کو کہا کہ آپ سادگی سے عروج کی رخصتی کر دیں. وہ عروج کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا, اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ عروج اپنی ہوم جاب کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی جاب بھی کر سکتی ہے. اسے اس کی نوکری پر بھی کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں تھا, بلکہ وہ تو فخر محسوس کر رہا تھا کہ اپنا ڈاکٹر بننے کا خواب وہ پورا نہیں کر سکا, وہ اس کی بیوی پورا کر رہی تھی. وہ ماں صد کے چلی جاوے, ایڈا چنگا. زاہد صاحب اب پہلے سے کافی زیادہ بہتر تھے. اروم ان کے ساتھ ہی تھی اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی کوشش بھی کر رہی تھی, لیکن پھر بھی وہ اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے کہ ان کی معصوم بیٹی کو بلا وجہ طلاق ہو گئی تھی. ان کی بچی بالکل بے قصور تھی. اس نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا, کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا. نہ جانے ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا کیوں ہوا تھا. اور جب بیٹھا بد دعاواں کا عذاب ہے نا, اوندیاں بد دعاواں لگ گئی ہیں. وقت کا کام تھا گزرنا, اور وقت گزر رہا تھا. آہستہ آہستہ ان کی بیٹی سنبھل رہی تھی, آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا. لیکن جو طلاق کا داغ اس کے دامن پر لگ چکا تھا, یہ اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا. اور اس بات کو وہ بھی قبول کرتے تھے کہ اب انہیں اپنی بیٹی کی طلاق کے ساتھ ہی ساری زندگی آگے بڑھنے کی ہمت دینی ہوگی. اروم بیٹا, ابھی کچھ دن تم نہ چاہتی کالج تمہارا دل خراب ہوگا. میرے خیال میں فی الحال تمہیں نہیں جانا چاہیے, بلکہ یہ سیمسٹر تم چھوڑ ہی دو. وہ صبح سویرے اٹھ کر کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی جب ناشتے کی میز پر بابا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا, بابا اس شخص کے جانے سے میری زندگی رکی نہیں ہے, اور یقین کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اس کے لیے اپنی زندگی خراب کیوں کروں, جس نے میرے بارے میں ایک دفعہ نہیں سوچا. اپنی ماں کے ایک دفعہ کہنے پر اس نے مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا, اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے نام پر گھر بیٹھ جاؤں, اپنی پڑھائی چھوڑ دوں. ہرگز نہیں. وہ صاف ستھرے الفاظ میں انکار کر چکی تھی. بابا جانتے تھے ان کی بیٹی بہت ہمت والی ہے, لیکن پھر بھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنا دل خراب کرے یا کسی بھی طرح سے ہرٹ ہو. لیکن اروم بیٹا, تم جلد بازی کر رہی ہو. اب بھی تمہیں تھوڑا وقت اپنے آپ کو دینا چاہیے, اپنے لیے تھوڑا. بابا میں اپنے آپ کو وقت دینے کے لیے کالج جا رہی ہوں تاکہ اپنے ذہن سے وجاہت کو نکال سکوں. آپ کو پتہ ہے بابا, میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ شوہر سے تو محبت ہو جاتی ہے, نکاح کے بعد محبت کا رشتہ اپنے آپ قائم ہو جاتا ہے. تو مجھے آج تک وجاہت سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ شاید میرا خدا جانتا تھا کہ یہ شخص میرے قابل ہی نہیں ہے. اس نے کبھی میرے دل میں وجاہت کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہی نہیں کیا. اور یقین کریں, اس یقین کے ساتھ میں بہت جلدی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں گی. آپ میری طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں, مجھے کسی طرح کا کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے. ہاں, لیکن اس فیز سے نکلنے کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت درکار ہے. لیکن میں ٹھیک ہو جاؤں گی, میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں, کیونکہ آج وجدان بھائی اور آپ ہی نے ہمارے ساتھ ہی شام کا کھانا کھانا ہے. ملازمہ کو کہیے کہ وہ تیاری کر کے رکھے, باقی میں خود ہی سب کچھ ہینڈل کر لوں گی. میں نے پھپھو کو بھی بلایا.
وہ بھی شام کو ہماری طرف ہی آ جائیں گی. ویسے بھی پھپھو کی طبیعت آج کل بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے. پرسوں مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ جلدی اپنے بیٹے کے پاس ٹوکیو جانے کا ارادہ رکھتی ہے. مجھے تو اتنا غصہ آیا نا بابا کے حد نہیں. اس بیٹے کو جس کو ان کی کسی قسم کی پرواہ نہیں، ایک دفعہ حال پوچھنے کے لیے بھی فون نہیں کرتا. اس کے پاس جائیں گی. میں نے تو صاف صاف کہہ دیا کوئی ضرورت نہیں اس کے پاس جانے کی، جسے آپ سے کوئی مطلب نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. آپ کیوں اس کے پاس جانے کی بات کرتی ہیں؟ وہ ناشتہ کرتے ہوئے ٹاپک چینج کر چکی تھی. وہ اس کا بیٹا ہے میری جان، وہ اس سے محبت کرتی ہے، اس کے پاس جانا چاہتی ہے. تو وہ بھی تو ان سے محبت کرے نا. وہ کتنی اچھی ہیں، سب سے پیار کرتی ہیں. کم از کم ان کے بیٹے کو تو ان کا احساس تو کرنا چاہیے. وہ بیمار ہے، اسے ان کے پاس رہنا چاہیے. پائیے تھوڑے نال چنگی ہے، جہدے نال چنگی ہو جہے وہ نال چنگے وہ بھی انہوں نے چنگا. بیٹھی رہا اپنی پھپھی لے کے. بیٹا کچھ چیزیں تم نہیں جانتی ہو، بہت کچھ ایسا جس کی وجہ سے تمہاری پھپھو کے ساتھ نہیں رہ سکتا. کچھ غلطیاں تمہاری پھپھو کی بھی ہیں جنہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. خیر چھوڑو اس ٹاپک کو، تم جلدی سے ناشتہ کرو، لیٹ ہو رہی ہو. بابا نے بات ہی ختم کر دی تو وہ جلدی جلدی ناشتہ کرتی نے خدا حافظ کہہ کر اپنے کالج جا چکی تھی. کالج میں آ کر اسے احساس ہوا کہ زندگی کا اصل امتحان تو اب شروع ہے. اس کی کتنی کلاس پہلے اس کے پاس آ کر اظہار افسوس کر رہی تھی کہ اس کی طلاق کا سن کر انہیں دکھ ہوا ہے. یہ بات تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی. 2-3 ٹیچرز نے بھی آ کر اسے اظہار افسوس کیا کہ انہیں بھی اس کی طلاق کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا ہے. حالانکہ وہ خود اتنی دکھی نہیں تھی. اوئے ہوئے اندر تو زیادہ دکھی تو باقی ہے وہاں میں. آج کل تو اس کی ذات ایک گرما گرم ٹاپک بن گئی تھی. ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا تھا. بابا ٹھیک کہتے تھے فی الحال اسے کالج نہیں آنا چاہیے. وہ اتنی بھی بہادر نہیں تھی کہ ان سب چیزوں کا مقابلہ کر پاتی. وہ کیسے فیس کرے گی یہ سب کچھ؟ السلام علیکم بیٹا، کیسی ہو تم؟ میں نے سنا کہ 2 ہفتے پہلے تمہارا ڈیورس ہو گیا. تمہارا نکاح تو 3-4 سال پہلے ہوا تھا نا؟ اس کی ٹیچر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگی تھی. وہ گہرا سانس لے کر ہلکا سا مسکرائی. ہاں میں سر ہلایا. کیا ہوا تھا؟ کوئی لڑائی جھگڑا یا کچھ ایسا؟ تمہارے رشتے دار تھے نا؟ وہ کافی زیادہ انٹرسٹ لے رہی تھی اس کی شادی شدہ زندگی میں. بہت زیادہ لالچی تھے وہ لوگ. مہندی والے دن اچانک آ کر ڈیمانڈس کرنے لگے جو ہم پوری نہیں کر سکے. بس اسی لیے معاملہ طلاق تک پہنچ گیا. وہ بڑی مشکل سے جواب دے پائی جب اس کی ٹیچر نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. بیٹا تمہاری اس کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی تھی. طلاق بے شک ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن یاد رکھنا تمہاری زندگی میں ابھی ختم نہیں ہوئی. یہ تو شروعات ہے. تمہیں اتنی سی عمر میں ایک بہت بڑے امتحان سے گزرنا پڑا، لیکن مجھے یقین ہے تم اس میں کامیابی حاصل کرو گی. یہ سب تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا. بس ہمت رکھنا اور آگے بڑھ جاؤ. میری بھی طلاق ہو گئی تھی نکاح اور رخصتی کے بیچ. اس وقت میں بھی تمہاری طرح ایک معمولی سی کالج اسٹوڈنٹ تھی. میرے لیے وقت بہت مشکل تھا، لیکن آیا اور گزر گیا. میں نے ہمت نہیں ہاری. لوگوں کی باتوں کو دماغ پر سوار مت کرنا. لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا. وہ کسی کو آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتے. لیکن تم نے آگے بڑھنا اور انہیں بتانا کہ تمہاری زندگی یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہاں سے تمہاری زندگی شروع ہوئی ہے. تم اس کالج کی ٹاپر، اور یاد رکھنا اس طلاق کا تمہاری پڑھائی پر کسی طرح کا برا اثر نہیں بننا چاہیے. کیونکہ اگر اس طلاق سے تمہاری ذہنی اور آنے والی زندگی ڈسٹرب ہوئی تو سمجھ لو کہ تم ایک ناکام انسان ہو، اور وہ شخص جو تمہیں بیچ راستے میں چھوڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا. تمہیں آگے بڑھنا اور ثابت کرنا، اسے بتانا کہ اس کے چھوڑ جانے سے تمہاری زندگی میں کچھ بھی نہیں بدلا، کچھ بھی غلط نہیں ہوا. وہ آہستہ آہستہ سے سمجھا رہی تھی جبکہ وہ کتنی دیر انہیں دیکھتی رہی. نہ جانے کسے لگا کہ وہ اس کے پاس بیٹھ کر شاید باقی سب لوگوں کی طرح مزے لے رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا. وہ تو اس کی مدد کر رہی تھی اس فیز سے نکلنے کے لیے. اس نے آہستہ سے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا. ہاں وہ بہادر تھی. وہ یہاں ہرگز پر ہمت نہیں ہار کر پیچھے نہیں ہٹنے والی تھی. اس نے بہت آگے بڑھنا تھا، بہت کچھ حاصل کرنا تھا، اور وجاہت خان کو یہ بتانا تھا کہ اس کے چھوڑ جانے کے بعد اپنی زندگی میں ناکام نہیں ہوئی. وہ شام کو گھر واپس آتے رات کی پارٹی کی تیاریاں کرنے لگی. بابا مسلسل اسے دیکھ رہے تھے. وہ مسکرا رہی تھی. وہ ہمیشہ سے انس کھیل رہی تھی. ملازمہ کے ساتھ ویسے ہی تھی جیسے ہمیشہ سے رہتی تھی. 2 ملازمہ کے ساتھ تو اس کی بہت زیادہ دوستی تھی. وہ انہیں آج کے دن کی ساری رودات سنا رہی تھی جبکہ بابا اس کے چہرے پر اتنا سکون دیکھ کر خود بھی پرسکون ہو گئے تھے. جان چھوٹی گند کو لو. ان کی بیٹی بالکل نارمل تھی. وہ کسی طرح کی پریشانی کا شکار نہیں تھی، اور بابا کو اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے تھا. اگر ان کی بیٹی ٹھیک تھی تو پھر وہ بھی ٹھیک تھے. عروج شرمائی سی وزدان کے پہلو میں بیٹھی ان سے باتیں کری تھی. آج وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی. اس کی باتیں ہمیشہ سے بہت الگ تھی. آج وہ تھوڑی سیانی لگ رہی تھی، اور آج وجدان بھی الگ لگ رہا تھا. وہ ہمیشہ کی طرح اسے اگنور نہیں کر رہا تھا. وہ جو ہمیشہ آدھی ادھوری بات کر کے آگے بڑھ جاتا تھا، آج اس کے کانوں میں پوری اور لمبی باتیں کر رہا تھا. عروج کے چہرے پر آئی مسلسل مسکراہٹ اور شرما حیا کے رنگ بہت خوبصورت لگ رہے تھے، جبکہ پھپھو بھی انہیں دعائیں دیتی ان کی نظر اتار رہی تھی. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے پھپھو وہاں جانے کی؟ اسے آنا چاہیے. آپ بڑی ہیں یا وہ؟ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہاں جانے کی. پھپھو نے جیسے بتایا وہ ٹوکیو جا رہی ہے تو اس نے فون پر انہیں منع کر دیا. بیٹا میری مجبوری ہے، مجھے جانا پڑے گا. آخر اس کی برتھ ڈے آ رہی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا یہ برتھ ڈے تھوڑا سا اسپیشل بنانے کی کوشش کروں. اس نے آپ کے لیے کیا اسپیشل کیا جو آپ اس کی برتھ ڈے اسپیشل بنائیں گی؟ کوئی ضرورت نہیں آپ کو جانے کی. اس کو تو آپ کا خیال بھی نہیں آتا، فون تک نہیں کرتا وہ آپ کو، اور آپ اس کا برتھ ڈے منائیں گی؟ آپ کی جگہ میں ہوتی نا 2 لگاتی کان کے نیچے. ماں کی اہمیت کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. یہی تو مسئلہ ہے میری جان. میری جگہ تم نہیں ہو، یہاں پر میں ہی ہوں اور مجھے جانا ہوگا. وہ مسکراتے ہوئے اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی. سچ میں آپ کے اس بیٹے کو نا آپ کی محبت کی بالکل قدر نہیں ہے. آپ اسے اتنا پیار کرتی ہوں، پلٹ کر آپ کا حال تک نہیں پوچھتا.
کاش اسے بھی آپ کا احساس ہو، اسے بھی پتہ چلے کہ آپ کے لیے کیا ہے، کم سے کم اس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہ صحیح تھوڑی سی ہمدردی تو ہو۔ وہ بولے جا رہی تھی جبکہ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اپنی غلطیوں کی سزا بھگت رہی ہیں۔ پھپھو کیا ہوا آپ کو؟ آپ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب کیسے ہوگی؟ وہ ہسپتال پہنچی تو پھپھو وہیں ہسپتال کے کمرے میں داخل تھی۔ بیٹا پتہ نہیں آفس گئی تھی، اچانک وہاں بے ہوش ہوگی، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بی پی بہت زیادہ ہائی ہے۔ ویسے میں جانا تو نہیں چاہتی آفس، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا آنا ضروری، کچھ کاغذات پر سائن کروانے۔ شازل بھی یہاں نہیں ہے تو پھر مجھے جانا پڑ گیا، ورنہ تم جانتی ہو یہ سارے معاملات وہیں پر حل کر لیتے۔ وہ اس کے پاس آنے پر بتانے لگی جبکہ وہیں بیٹھی نے سن رہی تھی۔ غصے سے اس کی دماغ کی نسیں چکرانے لگی۔ حد نہیں ہوگی، وہ آدمی خود تو لاپرواہ ہو کر ان سے دور بیٹھا تھا اور یہاں پھپھو کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس بندے کو 1% بھی پرواہ نہیں تھی پھپھو کی، اور آپ ایسے انسان کے لیے وہاں اس کی برتھ ڈے اسپیشل بنانے کے لیے جا رہی ہیں۔ حد نہیں ہوگی پھپھو، ایک تو مجھے آپ کا بیٹا اتنا برا لگ رہا ہے نا کہ اگر آج میرے سامنے ہوتا تو میں اس کا قتل کر دیتی۔ تو کر دو قتل، میں تو یہیں پر ہوں۔ اوئے ہوئے، اسے پیچھے سے مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی تو وہ اگلے لمحے سیدھی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہسپتال کے دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شازل میرے بچے، تم یہاں؟ سومیہ کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں رہی تھی۔ اسے اس طرح اچانک دیکھ کر وہ سرپرائز ہو گئی تھی۔ جی ہاں، 1-2 میٹنگز کے لیے آیا تھا، آفس پہنچا تو وہاں پتہ چلا آپ کا ہسپتال شفٹ کیا گیا۔ اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے تو میں سیدھا یہاں ہی چلا آیا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ ایک مسکراتی نظر روم کو دیکھ کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ کچھ نہیں، بس طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی تو وہ لوگ مجھے یہاں ہسپتال لے آئے۔ تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے؟ سچ مجھ میں بے حد خوش لگ رہی تھی۔ جبکہ وہ ہلکا سا مسکراتی، وہ ان سے زیادہ بات کرتا ہی کہاں تھا، بس ہیلو ہائی تک کی بات تھی اور بس ختم۔ چلے میں آپ کے ڈسچارج پیپرز تیار کرواتا ہوں، ساتھ ہی گھر چلتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، گھر چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ وہ ان کے قریب سے اٹھنے لگا جب ایک دفعہ پھر سے روم پر گئے، جو زمین پر نظریں گاڑے پتہ نہیں غصے میں منہ کے کتنے زاویے بدل چکی تھی۔ تو قتل کب کرنا ہے؟ ٹائمنگ بتا دو، میں اس ٹائم حاضر ہو جاؤں گا، اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بولا تھا۔ میں صرف اپنے غصے کا اظہار کری تھی، کوئی پیشہ ور مجرم نہیں ہوں میں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، کہیں وہ سچ مچ میں تو اسے قاتلہ نہیں سمجھ رہا تھا؟ مجرم تو تم ہو، لیکن افسوس سزا دینے کا حق میں نہیں رکھتا۔ آتا ہوں میں۔ وہ بڑا سا ہلکا سا بڑبڑا کر نکل گیا۔ ارون نے سننے کی کوشش کی لیکن اس کی بات کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ ان کی طبیعت ابھی تک بالکل ٹھیک نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ وہ شو کر رہی تھی جیسے وہ بالکل ٹھیک ہے، یہاں تک کہ گھر آ کر وہ اس کے لیے کھانا بنانے لگی۔ وہ کبھی کبھی ضد کرتا تھا ان سے کھانا بنانے کے لیے، کہتا تھا اور ڈراتا بھی تھا کہ اگر وہ اچھا کھانا نہیں بنائے گی تو بابا کو بتا دے گا کہ اس کے کڈنیپ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ خیر یہ تب کی بات تھی جب بابا زندہ تھے، اسے تنگ کرنے میں سے مزہ آتا تھا، لیکن اب وقت بدل چکا تھا، بہت کچھ بدل چکا تھا، اب سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ تم واپس کب جاؤ گے؟ اس کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، جبکہ روم بھی اس کے ساتھ ہی ان کے کام میں ان کی مدد کر رہی تھی۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ آج کل وہ زیادہ تر ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اس کے ملازم بھی اکثر بتاتے تھے کہ روم بھی آئی ہوئی اور میڈم ان کے ساتھ ہے۔ کبھی وہ فون کرتا تو اس کے ساتھ باہر بازار گئی ہوتی، کبھی فون کرتا تو ان کے ساتھ کمرے میں کوئی فلم دیکھ رہی ہوتی، کبھی کبھار وہ دونوں کچن میں ہوا کرتے تھے۔ وہ بے شک ان سے ان کا حال نہیں پوچھتا تھا، لیکن فون پر مسلسل وہ سارے ملازموں سے رابطے میں تھا۔ میں آج ہی شام کی فلائٹ سے واپس جاؤں گا، فی الحال کھانا کھاؤں گا اور اس کے بعد میٹنگ اٹینڈ کروں گا، وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا۔ آئے ہو تو کچھ دن یہی رک جاتے بیٹا، ویسے بھی کچھ دنوں کے بعد تمہاری سالگرہ تو پلیز، میں بچہ نہیں ہوں جب بچوں کی طرح سالگرہ سیلیبریٹ کروں گا، اور ویسے بھی اب وقت بدل چکا ہے، میں ان سب چیزوں سے باہر نکل چکا ہوں، وہ کھانا شروع کرتے ہوئے بولا تھا۔ ویسے میں آپ کو یہ کہنے آیا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں، وہیں ٹوکیو میں کچھ دیر وہیں پر رکے، وہاں کے کسی اچھے ڈاکٹر سے میں آپ کا چیک اپ کروا دوں گا، اور پھر اگر آپ چاہیں تو واپس آ جائیے گا، وہ انہیں آفر کر رہا تھا۔ تم کچھ دن میرے پاس رہ جاؤ، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ بولی تو دنیا جہاں کی بے بسی ان کے لہجے میں سمٹ آئی تھی۔ وہی ناگا نا، وقت کی بات ہے، چلے پھپھو اب میں چلتی ہوں، میں نے راستے میں اپنی دوست سے کچھ نوٹس بھی لینے تو وہاں پر بھی رکنا ہوگا، کل آؤں گی میں، اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا، وہ ان کے پاس آتے ہوئے کہنے لگی۔ ارے بیٹا کھانا تو کھا کر جاتی، اتنی محنت سے بنایا تم نے اور کچھ ٹیسٹ تک نہیں کیا، پھپھو اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ نہیں پھپھو، اب کچھ بھی کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا، میں کل آؤں گی آپ سے ملنے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا تو، ویسے بھی اب تو آپ کا بیٹا آ گیا تو آپ مجھے کہاں لفٹ کروائیں گی؟ وہ ایک دفعہ پھر سے ان کے گلے لگتے ہوئے بولی تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ نہیں وہ رکے گا نہیں، آج ہی واپس چلا جائے گا، تم صبح لازمی آنا، بلکہ کالج سے واپس سیدھی یہیں چلی آنا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ نہیں میں یہیں رکوں گا، میرا موڈ بن گیا ایک ہفتہ رہنے کا، وہ پھر سے بولا تو بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں، کیا چاہتی ہیں چلا جاؤں یہاں سے؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا تو فوراً مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کے انداز پر وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیا جبکہ روم ان سے ملتی باہر نکل گئی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تم یہاں پر ہوگے، وہ بہت خوشی سے بولی جب اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ تیرے نہیں، تیری پتی دیدی والا تو رک رہے ہے۔ ارے یہ کیا روم، آج کل تم یہیں پر ہو؟ کیا ہوا، پھپھو کے گھر نہیں جا رہی؟ بابا نے شام کو گھر سے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ روز شام کو پھپھو کے پاس جاتی تھی، ویسے بھی جب سے اس کی ماں دنیا سے گزری تھی بہت اکیلی ہو گئی تھی، اور اب تو روج بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، ایسے میں پھپھو اس کا سب سے بڑا سہارا بن چکی تھی۔ وہ اکثر ان کے پاس شام میں چلی جاتی اور پوری شام ان کے ساتھ گزار کر رات دیر سے واپس آتی، کبھی کبھی تو پھپھو خود اسے چھوڑ جاتی تھی۔ بابا دل تو میرا کر ہے، لیکن آج کل پھپھو کا بیٹا آیا ہوا نا، تو میں چاہتی ہوں کہ پھپھو تھوڑا سا وقت اس کے ساتھ گزارے، بے شک پھپھو سے زیادہ پیار نہ کرے، انہیں اپنا سوتیلا سمجھے، لیکن وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں،
اور میں نے بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی، سو میں سوچ رہی ہوں کہ جب وہ چلا جائے گا تب میں پھپھو سے ملنے جاؤں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا وہ تو سارا دن دفتر میں گزارتے، تمہاری پھپھو سارا دن گھر پر اکیلی ہوتی، تم جب چاہے اسے ملنے جا سکتی ہو، دن میں چلی جایا کرو نا اس کے پاس، ویسے بھی گھر میں بیٹھی بور ہوتی رہتی ہے۔ بابا نے بتایا۔ کیا مطلب؟ پھپھو کا بیٹا ان کے ساتھ نہیں ہوتا؟ دن میں کتنی غلط بات ہے نا بابا، وہ ان سے اتنا پیار کرتی ہے، وہ کچھ نہیں کام چھوڑ کر پھپھو کی فکر کرے۔ قسم سے مجھے ان کا یہ بیٹا بالکل اچھا نہیں لگتا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو بابا ہلکا سا مسکرا دیا۔ پھپھو تو بیٹے نے تو صرف تو ہی اچھی لگنی ہے، ایسے نہیں کہتے میرا بچہ، تمہاری پھپھو کی جان ہے۔ انہوں نے سمجھایا تو جبکہ وہ منہ بسور گئی تھی۔ مجھے آج ایک پارٹی پہ جانا ہوگا اور آپ بھی میرے ساتھ آئیں، وہ بار بار کہہ رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے مجھے اس طرح کے پارٹیز میں جانے کی عادت نہیں، میں ٹوکیو میں کس طرح کی پارٹی اٹینڈ نہیں کرتا اور وہاں پر کوئی مجھے اس طرح سے پارٹی پر آنے کے لیے فورس بھی نہیں کرتا، سو اب آپ کو میرے ساتھ آنا ہے، اب جلدی سے تیار ہو جائے، ہم ساتھ چلیں گے۔ وہ ان سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تھا۔ بیٹا میں کیسے جا سکتی ہوں؟ تمہیں تو پتہ جب سے عاصم دنیا سے کہ میں کس طرح کی پارٹیز میں جانا چھوڑ چکی ہوں، اور اب مجھے اچھا بھی نہیں لگتا اس طرح پارٹی اٹینڈ کرنا، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ او کم آن، میرے بابا دنیا سے جانے سے پہلے آپ کو یہ نہیں کہہ کر کے کہ اب اپنی زندگی جینا چھوڑ دیجیے، چلے میرے ساتھ، آپ کو میرے ساتھ پارٹی میں آنا ہوگا۔ بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، اچھا نہیں لگتا لوگ باتیں کرتے، اور ویسے بھی تمہارے بابا کو بہت مشکل گزرے، بھی 4-5 مہینے میں اس طرح لوگ باتیں بناتے ہیں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ابھی میں نے آفس جانا شروع کیا تو اتنے مسئلے بننے لگے، اور اب اگر میں پارٹی میں جاؤں گی تو لوگ اور زیادہ باتیں کریں گے۔ دیکھو بیٹا ایک ایسی عورت اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو، وہ یوں پارٹیز میں جاتی ہے، آگے پیچھے ہر طرف دیتی ہے، اچھی لگتی ہے، لیکن جس عورت کا شوہر اس کا ساتھ چھوڑ کر جا چکا ہو، اس عورت کو دنیا سے تھوڑا کٹ کر رہنا پڑتا ہے۔ مسز سومیا عاصم خان، مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ آپ اتنی اولڈ فیشن ہو سکتی ہیں۔ خیر میں آپ کے ساتھ ہوں، کہہ تو رہا ہوں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اور کوئی کیوں باتیں کرے گا ہمارے بارے میں؟ یہ ہماری زندگی ہے، اسے ہم اپنے طریقے سے گزاریں گے۔ تیار ہو آپ؟ میں ریڈی ہو کے آتا ہوں، ہم دونوں ساتھ اس پارٹی میں جائیں گے، وہ انہیں دیکھتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں کہتا اوپر چلا گیا، جبکہ وہ مجبور ہو گئی تھی۔ پارٹی میں ان کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا گیا، یہاں پر عروج اور وجدان بھی موجود تھے، انہیں بھی اس پارٹی میں انوائٹ کیا گیا تھا۔ عروج اسے اپنے پھپھو کے ساتھ کھڑے دیکھ کر بہت خوش تھی، جبکہ اسے آج یہ بات پتہ چلی کہ عروج اور وجدان کی رخصتی بھی ہو چکی ہے، اور عروج اپنی زندگی میں آگے بھی بڑھ چکی ہے۔ عروج کو کسی زمانے میں وجدان پسند نہیں تھا، لیکن آج اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ ایسی خوشیوں پر اس کا بھی حق تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ایسی کسی پارٹی میں ایک دن وجاہت کے ساتھ روم کو یوں ہی باہوں میں باہیں ڈالے دیکھ کر ٹوٹ جائے گا۔ ہاں وہ اس لمحے سے بھاگتا تھا، اس لیے تو پاکستان نہیں آتا تھا، وہ اس لڑکی کو کسی اور کے ساتھ نہیں سوچ سکتا تھا، یہ سوچ اس سے بکھیر کر رکھ دیتی تھی۔ کیسے برداشت کرے گا وہ اس تکلیف کو؟ بہت خوشی ہوئی اب آپ ہماری پارٹی میں آئے شاذل صاحب۔ عاصم صاحب کو دیکھا کرتے تھے اس طرح کی پارٹی اٹینڈ کرتے، لیکن ان کے جانے کے بعد آپ نے سب کچھ بہت اچھے سے سنبھال لیا۔ مسز عاصم کو اتنے عرصے کے بعد دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، ہم اس دن کا انتظار کریں گے جب آپ کے ساتھ آپ کی مدر کے ساتھ آپ کی مسز بھی ہوں گی، پارٹی کا ہوسٹ انہیں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس کا دھیان سامنے وجاہت کی طرف کیا، وہ بھی اس پارٹی میں انوائٹڈ تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا بزنس کی دنیا میں وہ بھی اپنا نام بنا رہا تھا، ایسی پارٹیز میں اس کا ہونا عام سی بات تھی، لیکن وہ لڑکی کون تھی جس کے ساتھ تھی؟ کون تھی وہ جس کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے بے باکی سے ہر طرف گھوم رہا تھا، کبھی اس کے گال چومتا، کبھی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، کبھی اس کے ہاتھ تھام کر کہکے لگاتا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ صاف ظاہر تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا تھا، جس طرح وہ بے باکی سے اس لڑکی کو لیے ہر طرف گھوم رہا تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کریں تو وہ روم کے ساتھ بے وفائی کر رہا تھا، اسے نکاح کے بندھن میں باندھ کر وہ اشیا کر رہا تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ شاذل خان اسے ایسا کرنے دے گا تو نہیں، کبھی نہیں۔ وہ روم کے ساتھ اسے بے وفائی تو ہرگز نہیں کرنے دینے والا تھا۔ وہ غصے سے ہر چیز کو اگنور کیا اس کی طرف بڑھا تھا، وہ غصے سے اس کی طرف آتا، اسے گلے سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے محفل سے باہر لے گیا۔ اس کے اس طرح سے وجاہت پر غصے کا اظہار کرنا بہت لوگوں کی نظروں میں آ گیا تھا۔ وجدان کچھ غلط ہوا ہے، شاذل بھائی کس طرح سے وجاہت کو باہر لے کر گیا؟ مجھے لگ رہا ہے کچھ پرابلم ہوئی ہے ان دونوں میں، عروج نے اسے پریشانی سے کہا، جبکہ وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ اگنور کرو عروج، تمہیں تو وجاہت کا پتہ ہے، اس نے پھر سے کوئی فضول بات کر دی ہوگی جس میں شاذل کو غصہ آ گیا ہوگا، وہ اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہیں آتا، اور میں ہر جگہ اس کے بڑے بھائی ہونے کا فرض ادا نہیں کر سکتا، اسے اپنے پرابلمس خود حل کرنی پڑیں گی، وہ اگنور کرتے ہوئے بولا تو عروج جواب میں کچھ نہیں بولی، ہاں لیکن پریشان ضرور ہو گئی تھی۔ شاذل پلیز چھوڑو مجھے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا طریقہ بات کرنے کا؟ تم میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے، میں نے دوبارہ پھپھو کو تنگ نہیں کیا، نہ ہی میں ان سے ملنے گیا ہوں، اور نہ ہی کبھی ان کے سامنے آؤ، اب اس طرح سے بزنس پارٹیز میں تو آمنا سامنا ہوتا ہی رہے گا، اس چیز کے لیے تم مجھے منع نہیں کر سکتے، وہ پریشانی سے کہنے لگا۔ اس دن کے بعد اس کی پہلی ملاقات تھی جب اس نے سومیا پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد تو وجاہت خود ہی کبھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اس کا ڈر اسے ایسا کرنے دیتا تھا۔ شاذل پاور میں تھا، اس کے پاس بہت پیسہ تھا، وہ کسی کو بھی پھنسا سکتا تھا، ایسے معاملات میں وجاہت بہت احتیاط سے کام لیتا تھا، وہ کبھی خود سے زیادہ پاورفل انسان سے منگا لینے کی غلطی نہیں کرتا تھا۔ اور شٹ اپ، تم مجھے بس یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی کون ہے، تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا چل رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ افیئر چلا رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں ایک سیدھی ساری لڑکی کو نکاح میں رکھ کر اس طرح کی لڑکیوں کے ساتھ یہاں پارٹیز میں عیاشیاں کر رہے ہو تم؟ وہ زوردار مکہ اس کے منہ پر مارتے ہوئے سوال کر رہا تھا، جبکہ وجاہت حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون سی بھولی بھالی لڑکی کی بات کر رہے ہو تم شاذل؟ او اروم کی؟ او کم آن شاذل، میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں، یہ لڑکی سارا میری گرل فرینڈ ہے اور جلدی ہماری شادی ہونے والی ہے۔ اور اروم، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے دھاڑا تھا، وہ کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اروم کو دھوکہ دے کر کسی اور لڑکی سے شادی کرنے جا رہا تھا،
شازل میری بات تو سنو خدا کے لیے. اروم اور میرا ڈیورس ہو چکا اور اس ڈیورس کو وہ پورے تقریباً پونے 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں. اروم میری ٹائپ کی نہیں تھی اور میرے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتی تھی. ارے جو لڑکی مجھ سے فون پر بات کرتے ہوئے بھی 10 لوگوں کی اجازت لیتی تھی وہ میرے ساتھ کیا ہی چل پاتی. اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا. میں اسے طلاق دے چکا ہوں, وہ بھی عروج اور وجدان کی مہندی والے دن. اب تو میں بہت آگے بڑھ چکا ہوں, شاید وہ بھی بڑھ چکی ہوگی. میں نے تو سنا کہ واپس اپنا کالج جوائن کر چکی اور بہت خوش ہے. ابھی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ آگے بڑھ چکی ہے اور میں بھی. وہ اسے دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا جبکہ وہ حیرانگی سے اسے سن رہا تھا. کیا مطلب تمہاری بات کا؟ کیا تم دونوں کی طلاق؟ ہاں, میں نے اسے وجدان کی مہندی والی رات طلاق دے دی تھی. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بے ایمانی کی تھی, وعدہ خلافی کرنے کے بعد بھی اپنے وعدے نہیں نبھا پائے تھے. اس لیے بابا یہ رشتہ نہیں چاہتے تھے. یہاں تک کہ وجدان نے ہمارا ساتھ دینے کے بجائے چچا کا ساتھ دیا. اسی وجہ سے بابا اسے اپنی جائیداد سے آگ کر چکے ہیں. اب وجدان اپنا الگ سے بزنس سٹارٹ کر چکا ہے اپنے کسی پارٹنر کے ساتھ مل کر. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بابا اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کر چکے ہیں. یہاں تک کہ بابا آج پارٹی میں بھی اسی لیے نہیں آیا کیونکہ وجدان یہاں آنے والا تھا. وہ تفصیل سے بتا رہا تھا لیکن شازل اس کی باتیں سن کر رہا تھا. وہ تو بس ایک ہی لفظ پر اٹکا ہوا تھا کہ طلاق. ان دونوں کی طلاق ہو چکی تھی. وہ دونوں الگ ہو چکے تھے. انہیں الگ ہوئے 2 مہینے ہونے کو آئے تھے اور یہ بات سومیا نے اس سے چھپائی تھی. سومیا نے اسے نہیں بتایا کہ روم کی طلاق لے چکی ہے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ روم سے محبت کرتا ہے, اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے. اس نے یہ بات اسے پتہ نہیں چلنے دی. پھر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے روم کا رشتہ مانگنے کے بہانے ماموں کو رشتہ نہ دینے کے لیے کہا تھا, کیونکہ اتنا تو وہ جانتا ہی تھا کہ وہ کبھی اس کی بہتری نہیں چاہے گی اور اس وقت وہ ہرگز اس کے لیے کچھ اچھا نہیں کرنے والی تھی. لیکن افسوس کہ اس نے بات اسے پھر سے اس سے چھپائی تھی. وہ اس کی زندگی کو کس طرح بہتر بنانے کو تیار نہیں تھی. اس نے اسے اتنا بڑا راز چھپایا تھا. کیوں؟ آخر کیوں؟ اس بات کا جواب تو اب صرف وہی دے سکتی تھی. وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا جبکہ سومیا اسے دیکھ رہی تھی. وہ وجاہت کو لے کر باہر گیا تھا. وجاہت کے ساتھ اس نے کیا بات کی وہ نہیں جانتی تھی لیکن وہ جاننا ضرور چاہتی تھی. شازل, تم وجاہت کو غصے سے باہر لے کر گئے تھے, تم نے اس سے کیا بات کی؟ ایسا کیا ہو گیا تھا اچانک تمہیں کسی چیز پر غصہ آ گیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی جبکہ وہ بالکل خاموش تھا. اس کے بلانے پر بھی اس کی کوئی جواب نہیں دیا. گھر کے اندر گاڑی روکتے ہوئے بھی اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی. وہ مسلسل اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولا. سارے راستے یوں ہی خاموشی سے گھر آ گیا اور اس کے 2-3 دفعہ بات کرنے کی کوشش کو بھی وہ نظر انداز کر گیا تھا. کیا بات ہے شازل؟ کیا تم مجھ پر کسی چیز کو لے کر غصہ ہو؟ مجھ سے تمہاری کوئی ناراضگی ہے کیا؟ اگر ایسی بات ہو تو پلیز مجھے بتاؤ. اس طرح سے خاموش رہو گے تو مجھے پریشانی ہوگی. پلیز, میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا فی الحال تو بالکل بھی نہیں. وہ کافی غصے سے بولا تو سومیا بے چین ہو گئی تھی. شازل, میرے بیٹے پلیز کیا ہوا؟ پلیز بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے. کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ پلیز شازل, اس طرح سے مت جاؤ ورنہ مجھے سکون نہیں آئے گا. سکون جو دوسروں کا سکون تباہ کرتے نا, انہیں سکون آنا بھی نہیں چاہیے. مسز سومیا عاصم خان, وہ اتنے غصے سے بولا کہ سومیا بس اسے دیکھ کر رہ گئی. یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ اس طرح سے تم مت کو بتاؤ نا مجھ سے کہاں غلطی بھی, میں اپنی غلطی کو سدھاروں گی. وہ پریشانی سے کہنے لگی جبکہ وہ غصے سے سر چٹک گیا. غلطیاں تو آپ سے بہت ساری ہوئی ہیں مسز عاصم. کون سی غلطی سدھاریں گی آپ؟ میرا بچپن برباد کرنے کی غلطی یا پھر میری زندگی برباد کرنے کی غلطی؟ سب کچھ تو چھینا آپ نے مجھ سے. کون سی غلطی کی معافی مانگیں گی آپ مجھ سے؟ اور اب تو آپ مجھ سے میری ایک اور بہت انمول چیز چھیننے جا رہی ہیں, اس کی معافی مانگیں گی آپ؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا جبکہ وہ خاموشی سے کھڑی سے اپنی ساری خطائیں جان لینا چاہتی تھی. آپ نے مجھے برباد کیا مسز عاصم خان, میں آپ کی کون سی غلطی معاف کروں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا جبکہ وہ پریشانی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی. نہ یہ شخص اسے معاف کرتا تو نہ ہی وہ خود کو معاف کر پا رہی تھی. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی, اس کا شوہر مر گیا تھا, وہ بھی انہیں بنا معاف کیا, اور یہ گلٹ اسے سکون کی سانس لینے نہیں دے رہا تھا. اگر اس نے معاف کر دیا تو وہ بھی معاف کر دیں گے. بس ان کے لفظوں پر وہ اس کے سامنے پھوٹ کر رونے لگی. معاف کر دو مجھے شازل, میں تمہاری گناہ گار ہوں, مجھے معاف کر دو شازل. وہ اس کے سینے پر سر رکھتی دھاڑے مار کر روتی زمین پر بیٹھتے ہوئے اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ چکی تھی جبکہ وہ پتھر کا مجسمہ بنے کھڑا تھا جیسے ان سب چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو. کوئی جیتا یا مرتا اسے کسی کی کبھی کوئی پرواہ نہیں تھی. ہونی بھی نہیں چاہیے تھی. جو تیری کسی نے پرواہ نہیں کی تھی تینے بھی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. تم حق پہ ہو, جائز ہو. بس ایک دفعہ مجھے معاف کر دو. میں نے تمہاری زندگی برباد کی, میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا, مجھے معاف کر دو. وہ روئے جا رہی تھی, چلائے جا رہی تھی لیکن سامنے کھڑے شخص کو کوئی پرواہ نہیں تھی. آپ میری معافی پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں نا؟ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھتا وہیں دروازے کے فریم کے ساتھ ٹیک لگا چکا تھا. کچھ بھی تو تم آواز کرو, میں جان دوں گی. میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دیتا, وہ تڑپتے ہوئے بولی تھی. افسوس, صد افسوس, لیکن مجھے آپ پر ترس نہیں آتا. خیر میں آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. وہ لاپرواہ انداز میں بولا. مجھے منظور ہے, مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے. وہ جذباتی ہو رہی تھی. گریٹ, مجھے اروم چاہیے. آہستہ سے زمین پر بیٹھتے ہوئے ان سے بولا تھا. اروم کیسے؟ اس کا تو نکاح ہو. وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی جبکہ وہ کندھے اچکا گیا. بس کیجئے, طلاق ہو چکی ہے اس کی. جانتا ہوں میں, آپ مجھے اروم نہیں دے سکتی اور میں آپ کو معافی نہیں دیکھ سکتا. آئندہ میرے پیروں میں گر کر یہ ڈرامہ مت کیجیے گا. میں بہت اچھی مارتا ہوں. وہ اپنی جیکٹ درست کرتا باہر نکل گیا جبکہ وہاں بیٹھی وہ عورت ویسے تڑپ رہی تھی. تڑپ نہیں ہے, مار ہی دیا ایک کک.
سومیا کو ساری رات نیند نہیں آئی، وہ بس ایک ہی چیز کو سوچتی رہی کہ کس طرح وہ شازل سے معافی مانگے۔ شازل نے صاف الفاظ میں بتا دیا اسے کیا چاہیے، وہ اس کی طلاق کے بارے میں جان چکا تھا اور سب کچھ پتہ لگ جانے کے بعد بھی اس کی سوچ وہی تھی، وہ روم کی طلاق کے بعد بھی اسے شادی کرنا چاہتا تھا اور اسے آج بھی روم ہی چاہیے تھی، اور اگر اپنے بھائی سے روم کو مانگنے میں کامیاب ہو جاتی تو شازل اسے معاف کر دیتا۔ لیکن کیا شازل کے ساتھ روم کی کوئی زندگی تھی؟ شازل نشے کرتا تھا، اسے عادت تھی نشے کی، اور اگر وہ ساری زندگی نشے کرتا رہ جائے گا تو روم کی زندگی کیا ہوگی؟ ایک شوہر بے وجہ اسے چھوڑ چکا تھا، دوسرا شوہر نشے کا عادی۔ وہ روم کی زندگی کسی پرابلم میں نہیں ڈال سکتی تھی، وہ ڈیزرو کرتی تھی کہ ایسے انسان کو جس کی قدر کرے، جس سے محبت کرے، اپنے باپ کی خاطر سے چپ چاپ وجاہت سے نکاح کر لے، لیکن اب وہ اپنی زندگی کبھی بھی شازل کے نام نہیں کرے گی۔ وہ ویسے بھی شازل کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن شازل بدل بھی تو سکتا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ روم کی محبت حاصل کر کے بدل جائے۔ ہاں، ہو سکتا تھا کہ جب اسے روم لائف پارٹنر کے طور پر ملے تو وہ بدل جائے۔ ہاں، وہ بدل سکتا تھا، وہ اس کے لیے کوشش تو کر سکتی تھی نا، اگر اسے روم مل جاتی تو ایک نارمل زندگی جی سکتا تھا۔ وہ شرط بھی تو رکھ سکتی تھی اس کے سامنے کہ روم کی خاطر سے نشہ چھوڑنا ہوگا، اور انہیں یقین تھا کہ روم اس کی زندگی بدل سکتی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ روم کے لیے اپنے بھائی سے بات ضرور کریں گی، ایک دفعہ وہ ان سے ضرور پوچھیں گی، وہ ایک کوشش ضرور کریں گی۔ پہلے ان کے لیے وجاہت ہر لحاظ سے بہتر تھا، لیکن اب جب وہ وجاہت کا لالچ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، وہ خود سمجھ چکی تھی کہ وجاہت کس طرح کا انسان ہے۔ شازل وجاہت سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ شازل کو سمجھنے میں انہوں نے بہت زیادہ وقت لیا تھا، لیکن اب وہ غلط نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی شازل سے بہتر ان کے لیے اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے ساری زندگی ان سے نفرت کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ باپ کے دنیا سے چلے جانے کے باوجود بھی وہ ان سے نفرت کا رشتہ نبھا رہا تھا، وہ انہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا، جو بھی تھا، وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ ہر پل ہر لمحے اس کے ساتھ تھا، کیونکہ اس نے روز محشر اپنے باپ کو حساب دینا تھا، اور وہ اپنے باپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تو پھر وہ کیسے اپنے شوہر سے نظریں ملاتی کہ وہ اس کے بیٹے کو وہ دے سکتی تھی جس کا وہ خواہش مند تھا؟ ہاں، وہ اس کی خواہش اس کے لیے کوشش تو کر سکتی تھی نا، باقی روم کی مرضی تھی، اور روم اگر چاہے تو اس کے حق میں فیصلہ سنائے، اگر نہ چاہے تو نہ سے، لیکن وہ ایک کوشش ضرور کریں گی اپنے بیٹے کی خاطر۔ ایک دفعہ اس کا رشتہ لے کر اپنے بھائی کے در پر ضرور جائیں گی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی اور ابھی نے اس فیصلے پر عمل کرنا تھا کہ وہ صبح ہی زاہد صاحب کے گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کیا بات ہے پپو، آپ کا بیٹا آیا اور آپ یہاں آ گئی؟ وہ حیرت سے پپو کو دیکھ رہی تھی جو آج تقریباً 12 دن کے بعد ان کے گھر آئی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اب تک شازل بھی واپس نہیں گیا تھا۔ ہاں، کچھ دن میں شازل چلا جاتا تو آج کل اسی کے ساتھ وقت گزاری۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے ملتی اندر آئی تھی۔ بابا باہر لان میں بیٹھے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ چند ایک باتوں کے بعد انہیں لان تک چھوڑتی خود کچن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ سیدھی زاہد صاحب کے پاس گئی جو آج کل بہت پرسکون لگ رہے تھے۔ ان کی ایک بیٹی عروج اپنا گھر بس آ چکی تھی اور بہت خوش تھی، جبکہ وہ اور روم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ اس کا آنے والا سفر تھوڑا مشکل ہو سکتا تھا، لیکن انہیں پتہ تھا ان کی بہادر بیٹی مقابلہ کر لے گی۔ ارے آؤ سومیا، بہت خوشی ہوئی ہے اتنے دنوں کے بعد تمہیں دیکھ کر۔ وہ اپنی بہن کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے، جبکہ اتنے دنوں کے بعد اپنے بھائی سے مل کر وہ بھی بہت خوش تھی۔ بھائی جان، آج میں آپ کے پاس ایک بہت ضروری کام کے لیے آئی ہوں، میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں، میری بات بہت ضروری ہے۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بالکل سیریس انداز میں بولی تو وہ بھی پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاں سومیا بولو، کون سی بات کرنے آئی ہو تم؟ وہ پوچھنے لگے۔ بھائی جان، وہ میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ وہ شاید مناسب الفاظ کی تلاش میں تھی۔ ہاں مانگو، کیا دے سکتا ہوں میں تمہیں؟ وہ پوچھنے لگے۔ بھلا ان کی بہن کو کس چیز کی کمی تھی وہ جن سے مانگنے آئی تھی؟ بھیا، میں روم کو مانگنے آئی ہوں اپنے بیٹے شازل کے لیے۔ میں آج آپ سے آپ کی بیٹی مانگنے آئی ہوں اپنے بیٹے کے لیے، پلیز مجھے مایوس مت کیجیے گا۔ وہ محبت کرتا اور اروم سے، آج سے نہیں بچپن سے، وہ ہمیشہ سے اروم کو چاہتا ہے، لیکن اروم کا نکاح ہو جانے کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گیا تھا، اور اس وقت میں بھی اس چیز کے لیے راضی نہیں تھی۔ اس وقت وجاہت ہی میرے لیے سب کچھ تھا، میں چاہتی تھی کہ وجاہت کے ساتھ اس کی شادی ہو، لیکن اب وجاہت نے جو کچھ کیا اس کے بعد مجھے شازل اروم کے لیے بہت بہتر لگ رہا ہے۔ میں جانتی ہوں شازل کی شخصیت میں بہت ساری کمیاں، لیکن مجھے یقین ہے وہ ساری کمیاں اروم پوری کر لے گی۔ پلیز سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا۔ وہ جیسے بے بسی سے بولی تھی، جبکہ دروازے پر کھڑی اروم چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ان کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ پپو، بابا کا فیصلہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن اب میرا فیصلہ سب سے اہم ہوگا۔ آگے بابا کی بات مان کر میں نے غلط انسان کو چن لیا، لیکن اب نہیں، میں اب شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آئی ایم ریئلی سوری بابا، ایسے معاملات میں مجھے بولنا پڑا، لیکن اب مجھے اس سب چیزوں میں نہیں پڑنا۔ آپ پلیز اندازہ نہیں لگا سکتی پپو، بچپن سے لے کر اب تک میں خود کو ایک غلام سمجھتی تھی، اس شخص کا غلام جو مجھے کچھ اہمیت ہی نہیں دیتا تھا۔ پپو، شاید آپ کو میری بات عجیب لگے گی، لیکن یہ سچ ہے، پچھلے 2-2.5 مہینے میں اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہی ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اس غلامی سے آزاد ہوگی جو بچپن سے میرے نصیب میں لکھتی گئی تھی۔ اب میں شادی جیسے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ پپو پلیز آج کے بعد یہ بات مت کیجیے گا، اور جہاں تک بات آپ کے بیٹے کی، تو اسے آپ کی قدر نہیں میری کیا ہی قدر ہوگی، اور محبت جیسے جس بات پر میں یقین نہیں رکھتی۔ وہ چائے کے کپ ٹیبل پر رکھتی وہیں سے اندر چلی گئی، جبکہ زاہد خاموشی سے سومیا کو دیکھ رہے تھے، جیسے ان کے لیے ان کی بیٹی کا فیصلہ یہ آخری فیصلہ ہو۔ LCD پر فٹ بال میچ دیکھ رہا تھا، صبح سے ملازم بتا رہا تھا کہ آپ کہیں گئی ہوئی ہیں، کم از کم بتا کر جانا چاہیے تھا آپ کو، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس طرح سے کہیں بھی نکل جائیں گی، کیوں اپنی بوڑھی ہڈیوں پر ظلم کرتی ہیں؟ میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے ہرگز پیچھے نہیں آنے والا تھا۔ وہ بیٹھی تو اس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، الفاظ میں نہ صحیح لیکن لہجے میں فکر مندی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تمہارے لیے اروم کا رشتہ مانگنے گئی تھی، انہوں نے جیسے اسے جھٹکا دیا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔
کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں نے دیکھ رہا تھا اس کے اس طرح کے انداز پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ صحیح کہہ رہی ہوں، میں تمہارا رشتہ مانگنے گئی تھی اپنے بھائی کے در پر، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر اب آپ کے بھائی نے صاف انکار کر دیا ہوگا، وہ طنزیہ لہجے میں کہتا واپس نظر ٹی وی اسکرین پر لے کے۔ نہیں، انہوں نے انکار نہیں کیا، وہ ایک دفعہ پھر سے ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس دفعہ اس کی بے چینی دیکھ کر انہیں اچھا لگا تھا۔ اس دنیا میں کوئی چیز تو تھی جو اس کے لیے اہمیت رکھتی تھی۔ بھائی نے انکار نہیں کیا، ان کی بیٹی نے انکار کر دیا۔ وہ کہتی ہے کہ اب اسے اس رشتے پر یقین نہیں رہا، ایک دفعہ اس کے ساتھ رشتے سے دھوکہ کھا چکی، اب وہ دوبارہ یقین نہیں کر سکتی۔ وضاحت نے اتنے سالوں تک اسے عزت نہیں دی بلکہ غلام سمجھا۔ لیکن آپ کو کہنا تھا نا کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بے قراری سے بولا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ میں اپنے بیٹے کی گارنٹی کیسے دے سکتی ہوں جسے خود اپنی فکر نہیں؟ وہ کسی دوسرے کی کیا فکر کرے گا؟ انہوں نے بس ایک ہی جملے میں اسے خاموش کروا دیا۔ اس نے غصے سے انہیں دیکھا۔ ہاں جی، آپ اسے میرے لیے قائل کیوں کریں گی؟ وہ اسے ریموٹ پٹکتا اٹھنے لگا۔ ہاں، میں اسے تمہارے لیے قائل نہیں کروں گی، لیکن تم خود کر سکتے ہو اگر تم چاہو تو۔ میں کیوں اسے تمہاری گارنٹی دوں؟ تم خود اپنی گارنٹی اٹھاؤ، خود مناؤ اسے۔ اس کے باپ نے صاف صاف کہہ دیا جہاں اس کی بیٹی کی مرضی ہوگی وہ اس کی شادی وہیں کرے گا۔ میں سب چیزوں میں کچھ نہیں کر سکتی، ہاں، لیکن تم خود اپنے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو اگر کرنا چاہو تو۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی اٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی جبکہ شاذل ہلکا سا مسکرایا۔ مطلب اسے اپنی جنگ خود لڑنی تھی، اسے خود اروم کو شادی کے لیے منانا تھا۔ اب وہ کیسے بھی منائے؟ سومیا بیگم نے باہر آ کر ملازموں سے شاذل کا پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ گھر سے نکل چکا ہے۔ اب وہ صبح صبح کہاں گیا وہ ہرگز نہیں جانتی تھی۔ شاید آفس چلا گیا، انہوں نے سوچا، لیکن ابھی تو 8:30 بجے کا وقت تھا، ابھی آفس جانے میں کافی زیادہ وقت پڑا ہوا تھا۔ بی بی جی، وہ اروم بی بی کا نمبر مانگ رہے تھے تو میں نے دے دیا، ملازمہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ جواب میں کچھ نہیں بولی، صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ نمبر اس سے بھی مانگ سکتا تھا لیکن شاید وہ اس سے مانگنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی گاڑی جیسے ہی آ کر رکی، اس نے سامنے شاذل کو اپنی گاڑی کے باہر کھڑے دیکھ لیا تھا۔ اپنے گیٹ کے باہر کھڑے دیکھ لیا تھا۔ یہ اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے اپنی طرف آتے تھے ایک حیرت سے پوچھنے لگی، بھی اس کے کالج گیٹ پر کیا کر رہا تھا؟ تم سے ملنے آیا ہوں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے کہ تم تھوڑا سا وقت مجھے دے سکتی ہو آفٹر کالج؟ وہ بس اتنا کہہ کر اندر چلے گی جبکہ شاذل وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اپنی کلاسز لینے کے بعد تھوڑی دیر باہر آ کر بیٹھی تھی، اسے امید نہیں تھی کہ شاذل اس کے انکار کے بعد اس کے کالج تک آئے گا یا اس پھر سے ملنا بھی چاہے گا۔ پر کوئی بات نہیں، بہتر تھا کہ وہ اس کے منہ پر انکار کر دیتی اور یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جاتا۔ اس نے کافی روڈلی کہا تھا کالج کے بارے سے بات کر سکتی ہے، یقیناً وہ واپس آ کر ہرگز اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنے والا تھا۔ سو وہ بالکل پرسکون تھی۔ چھٹی کے وقت ملازم نے آ کر بتایا کہ اس کا ڈرائیور آ چکا ہے تو وہ جلدی سے کالج گیٹ کے نکلتی باہر آئی۔ جب اسے سامنے درخت کے نیچے گاڑی کھڑے کی وہ اس کے اندر بیٹھا نظر آیا۔ اسے دیکھتے وہ اپنی گاڑی چھوڑ کر باہر آیا تھا۔ آپ آ گئے؟ مجھے لگا تھا کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ چھٹی کے وقت مجھ سے بات کر سکیں۔ وہ اسے دیکھ کر بولی تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تمہارے لیے میرے پاس بہت وقت ہے روم، میں تو صبح سے گیا ہی نہیں، تم سے بات کرنے کا انتظار کروں یہیں پر کھڑے ہو کر۔ ماں صدقے چلی جاوے، ایڈا عاشق لبے گا کتے پاس ہو۔ میں تو آج صبح سے چینج تک نہیں کر پایا۔ وہ ایک نظر اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ لوز ٹی شرٹ کے ساتھ ایزی ٹراؤزر پہنے بکھرے بالوں میں وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کیا مطلب آپ صبح سے واپس نہیں گئے، یہیں کھڑے ہیں؟ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ ہاں، وہ ایکچولی مجھے پتہ نہیں تھا کہ نا تمہارا کالج ٹائم کب ختم ہوتا، تو میں چاہتا تھا کہ آج تم سے بات کے بغیر نہ چاہوں۔ میں تو ساری زندگی تمہارا انتظار کر سکتا ہوں، یہ تو صرف چند لمحے تھے۔ جی کریں، کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آئی تھنک بہتر ہوگا ہم کہیں بیٹھ کر آرام سے بات کر لیں، اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ بیچ میں وہ صرف ہلکا سا مسکرایا تو وہ صرف ہاں میں سر ہلا گئی۔ جی کہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سامنے موجود کافی شاپ کو ایک کرسی سنبھالتا وہ اس سے مخاطب ہوئی۔ شاذل نے کہا تھا وہ اسے گھر چھوڑ دے گا تو اس کا ڈرائیور گھر چلا جائے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں روم، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہیں بہت بہت زیادہ خوش رکھوں گا۔ میرے ساتھ تمہیں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ ایک ہی سانس میں بول گیا تھا جبکہ سامنے والے کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ شاید وہ پہلے سے جانتی تھی کہ وہ اس کے کیا بات کرنے والا ہے۔ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ آئی ایم سوری، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، نہ آج نہ آگے کبھی۔ کیوں؟ لیکن کیوں؟ کیا برائی ہے مجھ میں؟ پیسہ دولت ہے، ہر طرح کی آسائش ہے، تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے سکتا ہوں، محبت کرتا ہوں تم سے۔ وہ دیکھتے ہوئے بے بسی سے بولا۔ آپ کے پاس ہوگا پیسہ، دنیا کی ہر آسائش، لیکن مجھے جو چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہونے لگی تو اس نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے ایک اچھا انسان چاہیے جو نشے جیسی لعنت سے پاک ہو۔ آپ لاکھ اچھے سے آپ میں ایک بہت بڑی برائی ہے، اور وہ برائی یہ ہے کہ آپ کو اپنے رشتوں کی قدر نہیں ہے۔ جب تک آپ کے والد زندہ رہے تب تک آپ نے ان کی قدر نہیں کی، اور اب آپ کو اپنی ماں کی قدر نہیں ہے۔ آپ کو رشتے نبھانے نہیں آتے، اس نشے نے آپ کو پوری طرح سے برباد کر دیا، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، اور ایک ایسا انسان میری پسند کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے میں آپ سے شادی کرنے سے انکار کرتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اب میری وجہ کو سمجھیں گے اور دوبارہ میرے راستے میں نہیں آئیں گے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے نکل گئی جبکہ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔
وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو سومیا نے اسے دیکھ لیا تھا. وہ اسے دیکھتے نیچے آ گئی تھی. اس طرح کے لباس میں وہ گلی تک نہیں جاتا تھا. آج صبح سے شام تک نہ جانے کہاں رہ کر آیا تھا. اس کے پاس آتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ نشے میں. تم ٹھیک ہو شازل؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھنے لگی. میں ٹھیک نہیں ہوں. اس نے انکار کر دیا مسز عاصم. اس نے میرے منہ پر انکار کر دیا. وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی. آپ بھی کچھ نہیں کر رہی ہیں نا. آپ کو میری معافی چاہیے تھی نا. میری معافی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی آپ. مجھے روم کیوں نہیں دے رہی ہیں آپ؟ میرے لیے روم کو کیوں نہیں مانگ رہی آپ؟ آپ کو میری معافی چاہیے تھی نا. آپ مجھے میری روم دے, میں آپ کو معافی دوں گا. مجھے دے دے روم کو. کیسے بھی, کہیں سے بھی لا کر دے دے, پر دے دے. وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ضدی لہجے میں بول رہا تھا اور پھر وہیں صوفے پر سر رکھے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا. یقیناً اس پر نشہ حاوی ہو رہا تھا اور اس وقت وہ ہرگز اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا. لیکن سومیا پوری طرح سے اپنے حواسوں میں تھی. پھوپھو آپ کیوں بار بار یہاں آ رہی ہیں جبکہ میں آپ کو صاف صاف کہہ چکی ہوں میں شادی نہیں کر سکتی. آپ کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہیں؟ آج پھر سومیا ان کے گھر آئی تھی. مقصد وہی تھا جو پہلے لے کر آئی تھی. وہ روم کا رشتہ چاہتی تھی. اگر پہلے کوشش کر لیندی تھی اج منڈا بھی سمجھ جاندہ تے وہ بھی ہوئی جاندہ. روم کو بھی اتنا کچھ فیس نہ کرنا پڑتا. روم بیٹا, میں نے اپنے بچے کو کوئی خوشی نہیں دی. اگر تمہاری طرف سے میں اسے کوئی خوشی دے سکتی ہوں تو میرے لیے اس سے بڑی اور خوشی کوئی نہیں ہوگی. پھوپھو لیکن میں اس خوشی کا حصہ نہیں بن سکتی. میں چاہے اپنے دل کو کتنا بھی راضی کیوں نہ کر لوں لیکن یہ میرے بس سے باہر ہے. آئی ایم سوری, میں یہ شادی نہیں کر سکتی. یہ اس کا 5واں انکار تھا اور ہر بار انکار ہی کری تھی. اور اس کا انکار شازل تک پہنچتا تو اس کی حالت خراب ہونے لگتی. ریجیکشن ہینڈل کرنا کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی. اور جو کنڈیشن شازل کی تھی اس میں ریجیکشن ہینڈل کرنا اور بھی زیادہ خطرناک تھا. آج کل شازل ضرورت سے زیادہ ڈرگس لینے لگا تھا. وہ بہت زیادہ اوور ڈوز لے رہا تھا. 2 دفعہ اسپتال تک جا چکا تھا اور کل صبح سے غائب ہوا. اب تک گھر لوٹ کر ہی نہیں آیا تھا. اسے ٹوکیو سے یہاں 1 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا. وہ اپنے آفس میں بھی کم انٹرسٹ لے رہا تھا اور سومیا کو اس کی بہت زیادہ فکر ہونے لگی تھی. دیکھو روم میری جان, شازل نے بہت کچھ سہا. اس کے لیے یہ ریجیکشن ہینڈل کرنا آسان نہیں. یقین کرو تم اس کی زندگی میں آئی پہلی لڑکی جس سے وہ محبت کرتا ہے. وہ تمہیں نہیں کھونا چاہتا. وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا بیٹا. تم ساری زندگی میرے پاس تو ہوگی. میں تمہیں کوئی دکھ نہیں ہونے دوں گی. آئی ایم سوری پھوپھو, میں آپ کے نشئی بیٹے کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی. ویسے ہی میں اپنی زندگی کے بہت سال وجاہت کے نام پر برباد کر چکی ہوں. میں ایک ایسے انسان سے شادی نہیں کر سکتی جس کی زندگی میں سوائے نشے کے اور کچھ نہ ہو. اور یہ حقیقت ہے آپ کا بیٹا صرف اور صرف نشہ کر سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں. میری طرف سے آپ اس رشتے کے لیے انکار ہی سمجھیں. میں یہ شادی نہیں کروں گی. وہ صاف الفاظ میں کہتی وہاں سے اٹھ کر اندر جا چکی تھی جبکہ سومیا کتنی دیر سے دیکھتی رہی. بھیا آپ بات کریں, زاہد کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو انہوں نے آہستہ سے نفی میں سر لایا. میں پہلے اپنی مرضی کا فیصلہ اس کے سر پر تھوپ کر اس کی زندگی کے بہت سال برباد کر چکا ہوں. سومیا اب نہیں. وہ جس سے شادی کرنا چاہے گی میں خوشی خوشی اس کی شادی وہاں کروا دوں گا, لیکن جہاں اس کی مرضی نہیں ہوگی وہاں ہرگز نہیں. وہ صاف ستھرے الفاظ میں انکار کرے تھے. سومیا نا امید واپس لوٹ آئی. شازل کا کچھ پتہ چلا؟ آپ لوگ گئے تھے نا اسے ڈھونڈنے کے لیے؟ اس نے باڈی گارڈ سے آ کر پوچھا تھا. میڈم ہم نے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن شازل صاحب کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں ہے. نہ جانے کہاں چلے گئے. آج ایک اڈے پر جانے والے کوئی کلب چھوڑا نہیں ہے ہم نے, لیکن سنا کہ آج کل اڈے پر کچھ لوگ نشہ کرتے ہیں. ہم بس وہیں جا رہے ہیں ان کا پتہ کرنے کے لیے. کل میں ان کے ساتھ آ رہا تھا لیکن انہوں نے کہہ دی کہ وہ نہیں چاہتے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں, اس لیے میں پیچھے رک گیا تھا. اگر میں صبح ان کے ساتھ چلا جاتا تو کم از کم مجھے پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہے. میں نے کل رات سے ہر کلب میں جا کر دیکھا, ہر اس جگہ جہاں پر نشہ ہوتا ہے, لیکن شازل صاحب کہیں نظر نہیں آئے. لیکن اب مجھے صبح پتہ چلا کہ ایک اور خفیہ اڈا بھی ہے جہاں لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں, تو اب میں وہیں جا رہا ہوں. گاڑی سے دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا. جب ان کا فون بجنے لگا انجان نمبر سے کال آتی دیکھ وہ تھوڑا حیران ہوئی تھی. السلام علیکم. ہسپتال میں ایک پیشنٹ آیا جس نے بہت زیادہ ڈرگ کی ڈوز لے رکھی ہے. اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. اس کی جیب سے جو موبائل ملا ہے اس میں یہ نمبر سیو ہے. میں آپ کو ایڈریس سینڈ کرتا ہوں, آپ یہاں ہسپتال میں آ جائیں. اس لڑکی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. اس نے ڈرگس بہت زیادہ مقدار میں لے رکھی ہیں جس کے لیے جان کا خطرہ بن سکتی ہے. ہم اس طرح کے لوگوں کا علاج بنا گھر والوں کی موجودگی کے شروع نہیں کرتے. آپ پلیز ہسپتال پہنچ جائیں. ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. دوسری طرف یقیناً کوئی ڈاکٹر تھا اور وہ شازل کے بارے میں اسے بہت خطرناک باتیں بتا رہا تھا. کیا ہوا میرے شازل کو؟ میں ابھی آ رہی ہوں ڈاکٹر. آپ لوگ علاج شروع کریں, وہ میرا بچہ ہے, میں بس ابھی پہنچ رہی ہوں. وہ پریشانی سے کہنے لگی جبکہ فون بند ہوتے ڈاکٹر نے دوسری طرف سے اسے لوکیشن سینڈ کر دی تھی. یہی جو بچہ تو انہوں پہلے منیا ہوندا تو اج جو ہے نا حل نہ ہوندا. اور لوکیشن ملتے گارڈ نے اسے ہسپتال پہنچایا جہاں شازل بہت بری حالت میں تھا. ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس نے بہت زیادہ مقدار میں ڈرگس لے رکھی ہیں جس کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہے. سومیا نے ہسپتال پہنچتے اس کا علاج شروع کروا دیا لیکن اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے ڈر لگ رہا تھا. اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. ڈاکٹر نے اس کے جسم سے ڈرگس کی ساری مقدار نکال دی تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس کی حالت نارمل نہیں ہوئی تھی. تقریباً 1 ہفتے تک آپ انہیں ہسپتال میں رہنے دیجیے. کوشش کیجیے کہ ان کے ڈرگس کا علاج کروائیں. انہیں کسی اچھے ڈرگس انسٹیٹیوٹ میں داخل کروائیں. انہیں ضرورت ہے کسی اچھے انسٹیٹیوٹ کی. وہ سب کچھ چھوڑ دے تو بہتر ہے ورنہ ان کی جان جا سکتی ہے. جتنا ڈرگس انہوں نے لے رکھا تھا شکر کریں کہ ان کی جان نہیں چلے گی. آپ اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسا انسان جو اتنی زیادہ مقدار میں ڈرگس لینے کا عادی ہے آپ اسے ایسی جگہوں پر بھیج کیسے سکتے ہیں جہاں یہ چیز عام ہو؟ کیسی ماں ہیں آپ؟
اندازہ بھی آپ کو کہ اگر انہیں اب تک اسپتال نہ پہنچایا ہوتا تو شاید آج ان کا جنازہ ہوتا. ڈاکٹر غصے سے دیکھ کر بول رہا تھا، جبکہ سومیا سے تو ایک لفظ نہیں بولا گیا. وہیں بیٹھی کتنی دیر سے سک کر روتی رہی. اس کا شوہر تو مرا ہی تھا، لیکن بیٹا بھی موت کی دہلیز پر کھڑا تھا اور وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی. صحیح کہتا تھا وہ ڈاکٹر، کیسی ماں تھی وہ جو اپنے بچے کو خوشی نہیں دے سکتی تھی. تم نہیں آ رہی میرے ساتھ اسپتال؟ بابا تیار ہو کر باہر نکلے تو باہر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی. نہیں بابا، مجھے سے نشئی مریضوں کو دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، آپ جائیں دیکھ کر آ جائیں. پھپھو بھی پتھر کے ساتھ سر پھوڑ رہی ہے. انہیں چاہیے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں. ایسے لوگ کبھی سیدھے نہیں ہوتے، وہ بیزاری سے بول رہی تھی. ایسے لوگ جب ضرورت سے زیادہ ٹینشن لیتے تو اپنی ٹینشن کو کم کرنے کے اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. وہ ٹینشن میں تھا بیٹا، بابا نے جیسے وجہ بتائی تھی. ایسے امیروں کو کون سی ٹینشن ہوتی ہوگی بابا؟ ان کی زندگی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، ہر چیز بیٹھے بیٹھائے مل رہی ہے. اتنی دولت اس کا باپ چھوڑ کر گیا. اسے چاہیے کہ اپنی فضول حرکتیں چھوڑ کر اپنی لائف سٹائل کو انجوائے کرے. اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں کیسے نشے میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے. وہ بیزاری سے بول رہی تھی. اس نے تمہاری وجہ سے اتنا زیادہ نشہ کیا کہ اس کی جان خطرے میں آ گئی. بابا نے جیسے حقیقت بیان کی وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی. بابا آپ مجھے اس طرح کی چیزوں میں مت گھسیٹیں، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے اسے نہیں کہا تھا کہ جا کر ڈرگز لے. وہ تو حیران ہی رہ گئی اپنے باپ کی اس بات پر. تمہارے انکار پر وہ ایک قدم اٹھانے پر مجبور ہوا. اروم، تم نہیں جانتی نشے کے مریضوں کو اپنی ہر تکلیف کا حل نشہ ہی لگتا ہے. تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے اسے دیکھنے کے لیے. اس کے لیے نہ صحیح لیکن اپنی پھپھو کے لیے صحیح. وہ اس کا بیٹا ہے، اس کا آخری سہارا ہے. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے جب اس نے نفی میں سر ہلایا تھا. ریئلی سوری بابا، میں کہیں نہیں جا رہی. مجھے وہ انسان زہر لگتا ہے، بلکہ زہر سے بھی زیادہ کڑوا. پلیز آپ اکیلے ہی جائیں. وہ انکار کرتے ہوئے بولی تو بابا آگے سے کچھ نہیں بولے. وہ اپنی بیٹی پر کس طرح کا کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے تھے. کیسے ہو تم شازل بیٹا؟ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ آج اسپتال میں اس کا آخری دن تھا جب اروم کے بابا اس سے ملنے کے لیے آئی. اس کا تیسرا چکر تھا یہاں پر. ٹھیک ہوں میں. اگر آپ کی بیٹی بھی پوچھتی تھی تو شاید جلدی ٹھیک ہو جاتا. وہ طنزیہ لہجے میں بولا، جبکہ وہ جواب میں کچھ نہیں بولے تھے. آپ سگے باپ ہیں نا اس کے، آپ اسے کیوں نہیں کہتے؟ اگر میں مر گیا تو میری موت آپ کے ذمے ہوگی. وہ اچانک سے بولا تو وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگے. کیسے باپ ہیں آپ؟ اپنی بیٹی پر ذرا سی سختی نہیں کر سکتے، حکم نہیں چلا سکتے آپ؟ میں اسے خوش رکھوں گا، ہمیشہ بہت پیار دوں گا. اسے مجھ سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا. وہ تو آپ کی بہن نے پہلے میرے ساتھ ڈبل گیم کی تھی، ورنہ اب تک تو ہماری شادی ہو چکی ہوتی. آپ کو پتہ ہے یہ بابا کو گھر سے کہہ کر گئی تھی کہ میرا رشتہ مانگنے جا رہی ہے. وہاں آپ کو جا کر کہتی کہ روم کی شادی وجاہت سے کر دو. یہ بہت چلاک عورت ہے. وہ غصے میں نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، جبکہ زاہد صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس کی باتوں کا کیا جواب دے. وہ گھبراتا نہیں تھا، ڈرتا نہیں تھا. جو بات اس کے منہ میں آتی تھی بول دیتا تھا، یہ جانے بغیر کہ جس کے سامنے وہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ ان کی جان سے عزیز بیٹی ہے. اور وہ کسی بے خوفی سے ان کی بیٹی کو مانگ رہا تھا، جیسے کوئی بیٹی نہیں بلکہ کوئی چیز ہو جو صرف اس کے حوالے کرنی ہو. میں اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. میرے بچے، میں جانتا ہوں تم اس سے محبت کرتے ہو، تمہارے بابا نے مجھے بتایا تھا. سچ کہوں تو وجاہت کے ساتھ اس کا نکاح مجھے خود ایک بہت بڑی غلطی لگتا ہے. اس کی وجہ سے میری بیٹی کی زندگی رک گئی ہے. میں بھی اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ خوشیاں سے تب ملیں گی جب اس کی مرضی ہوگی. میں اس کی مرضی کے خلاف ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. تم اسے مناؤ، اگر وہ مانتی ہو تو میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے یقین ہے تم زندگی کی طرف لوٹ آؤ گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن میں اپنی بیٹی کے لیے خود سے اب کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. اب فیصلہ میری بیٹی خود کرے گی. وہ اپنی بات مکمل کرتے وہاں سے نکل چکے تھے. اسے گھر واپس آئے 4-5 دن گزر گئے تھے جب وہ تیار ہو کر کہیں جانے لگا. کہاں جا رہے ہو تم؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں شازل، تم کہیں مت جاؤ، گھر پر ہی رہو. سومیا سے دیکھتے ہوئے بولی تھی. نہیں میں گھر پر نہیں رہ سکتا، مجھے جانا ہے، میں بہت بور ہو چکا ہوں گھر پر رہ کر. لیکن شازل بچے، تمہاری طبیعت اتنی ٹھیک نہیں ہے، تمہیں ڈاکٹر نے بھی ریسٹ کا کہا ہوا ہے. مجھے ڈرگس کی ضرورت ہے، اگر نہیں لیا تو پاگل ہو جاؤں گا میں. وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ جواب میں کچھ نہیں بول پائی کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اس کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اس کی مجبوری بھی ہے. اور یہ سب ان کی اپنی وجہ سے ہوا تھا. ان سب چیزوں کی قصوروار وہ خود تھی. وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے ایک اچھے وقت کا انتظار کرنے کے. کاش سب کچھ ٹھیک ہو جائے، کاش وہ ڈرگس چھوڑ دے، کاش روم شادی کے لیے مان جائے. ایک دفعہ پھر سے بہت سارے کاش ان کی زندگی میں آ چکے تھے اور وہ بے بس تھی. تو ان کاش ہی لے کے پھر دی رہے. آج نہ جانے کیا سوچ کر روم ان کے پاس آ گئی تھی. ارادہ شازل سے ملنے کا نہیں تھا. وہ ملازمہ کو فون کر کے پہلے پوچھ چکی تھی اور ملازمہ سے بتا چکی تھی کہ شازل صاحب گھر پر نہیں ہیں. وہ ان کے پاس آئی تو پپو نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بہت سارا پیار کیا. وہ ان کے انکار پر اس سے ناراض نہیں ہوئی تھی. یہ اس کی زندگی تھی، وہ اپنی زندگی کا کوئی بھی بہتر فیصلہ کر سکتی تھی، یہ اس کا حق تھا. اور ویسے بھی کوئی بھی لڑکی ایک ایسے انسان سے شادی کر کے اپنی زندگی کیوں خراب کرے گی جو ڈرگس لیتا اور نشے کا عادی ہو. اور وہ لڑکی جانتی بھی ہو کہ وہ صرف اس سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کرے گی. تو کوئی جان بوجھ کر اپنے لیے اس طرح کا فیصلہ کیوں کرے جو اس کی زندگی برباد کر دے. وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی. کیا وہ پپو آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی. کچھ ٹھیک نہیں ہے بیٹا، شازل گھر سے غائب ہے، وہ بھی کل سے ابھی تک واپس نہیں آیا. مجھے اس کی بہت پریشانی ہو رہی ہے، اس کی طبیعت پہلے سے ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے پریشانی سے اسے بتایا تھا. اوہو پھپو آپ بھی نا، میں تو کہتی ہوں اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں. لیکن نہیں، آپ کو بھی نا ایسے لوگوں سے رشتہ داریاں نبھانے کا بہت شوق ہے نا. اگر میں آپ کی جگہ ہوتی نا تو 2 لفظ لعنت بھیجتی اس پر. وہ غصے سے بولی. بیٹا ایسا نہیں کہتے، وہ میرا بچہ میرا آخری سہارا ہے. وہ بھی بول رہی تھی کہ کار تیزی سے وہاں پہنچا. میڈم میں نے سر کے بارے میں پتہ کروا لیا، وہ کہیں پر نہیں ہے. بس تھوڑی سی انفارمیشن ملی ان کے بارے میں، شاید وہ ڈرگ کے اڈے پر ہوں گے.
وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا، میم اگر میں وہاں جاؤں گا تو سر میری بات نہیں مانیں گے، آپ میرے ساتھ چلیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات مان کر آ جائیں، مجھے تو آج کل وہ ہر بات پر گھورتے رہتے ہیں، بے وجہ غصہ کرتے ہیں، وہ میری بات ہرگز نہیں مانیں گے، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں۔ ڈرائیور کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ان کا سر بری طرح سے چکرایا اور رومنے نے تھام لیا، ورنہ وہ گر جاتی۔ آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غصے سے بولی، اور غصہ یقیناً شاذل پر ہی تھا۔ نہیں میری بچی، مجھے شاذل کے پاس پہنچنا ہوگا، نہ جانے وہاں اس اڈے پر کس حال میں ہوگا، پہلے بھی وہیں سے اس نے وہ اوور ڈوز ڈرگز لیا تھا جس سے اس کی جان خطرے میں آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، آپ اکیلے مت جائیں، اس طرح سے وہ ان سے کہتی جلدی سے اپنا فون اٹھاتی ان کے پیچھے آگے، جبکہ ابھی سومیا اس کو منع کرنے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ وہ ان کے ساتھ ایک عجیب سی جگہ پر آئی تھی، یہاں پر ہر طرح کے نشے آور لوگ بہت بری حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ یہاں سے اٹھتی بدبو نے تو اس کے حواس شیل کر دیے تھے، اور اوپر سے پھپھو کی خراب ہوتی طبیعت کو دیکھ کر وہ اور پریشان ہوئی، انہیں چکر آ رہے تھے، دماغ بری طرح سے چکر آ رہا تھا، وہ انہیں تھامے ہوئے تھی۔ پہلے اندر لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں باہر پڑے ہوئے ہیں، جس کا جو ہے وہ اٹھا کر لے جائے۔ انتہائی بدتمیز لوگ ہیں یہ گارڈ، اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بدتمیز نہیں ہے بلکہ یہ ہماری غلطی ہے، خیر آپ اس طرف جا کر ڈھونڈیں، ہم اس طرف ڈھونڈتے ہیں، وہ گارڈ کو کہتے پھپھو کے لیے دوسری طرف آئی تھی۔ یہاں پر بھی بہت لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، جب ایک ہاتھ پر نظر پڑی، اس کے ہاتھ میں شاذل جیسا موبائل تھا، یا شاید وہ شاذل ہی تھا۔ ان سب لوگوں کی عجیب قسم کی نظریں روم کو عجیب طرح کے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ پھپھو پلیز چلیں یہاں سے، انتہائی گندی اور غلیظ جگہ ہے وہ پھپھو سے بولی، جبکہ وہ اس کی کنڈیشن کو سمجھتے ہوئے اس کے ہاتھ کی طرف جانے لگی۔ وہ آدمی پلر کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، یہاں موجود کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا جس نے نشہ نہ کر رکھا، اور حالت اتنی خراب کے دیکھتے سے بھی خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ پھپھو چلیں یہاں سے، وہ بے چینی سے بولی۔ بیٹا بس ایک دفعہ شاذل کا پتہ چل جائے ہم یہاں سے چلیں گے۔ انہوں نے اس لڑکے کی طرف دیکھا، وہ لڑکا ان کا بیٹا نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا، اس کے ہاتھ میں بھی شاذل کے جیسا ہی فون تھا، شاید وہ بھی کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس نشے جیسی لعنت میں لگ گیا تھا۔ پھپھو پلیز آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا، اس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اس کی نہیں سن رہی تھی۔ ان کی بے چینی دیکھتے ہوئے اس نے اس لڑکے پر غصہ آ رہا تھا، کوئی اتنا مطلب بھی کیسے ہو سکتا ہے، کسی سے جڑے رشتے کا کوئی احساس تک نہیں تھا، اتنی محبت کرتی تھی وہ اس سے، اور وہ کس طرح ان کی محبت کو بے مول کر رہا تھا، جس طرح تھا جو انہوں ملیا وہی لٹا رہے ہو، بالکل اپنی حالت میں ٹھیک ہے۔ وہ ایسی کنڈیشن میں وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے، وہ کبھی اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی، وہ کبھی اپنا آپ ایسے شخص کے نام نہیں کر سکتی تھی جسے رشتوں کی قدر نہ ہو۔ اس وقت اسے اس آدمی سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی حد نہیں۔ اس کی پھپھو اس کی وجہ سے پاگلوں کی طرح نشائیوں کے اس ڈھیر میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب اس کا فون بجا، ملازمہ کے فون سے کال آتی تھی کہ اس نے فون اٹھا لیا۔ میڈم جی جلدی گھر آئیے، صاحب جی گھر پر ہیں، لیکن ان کی حالت بہت خراب ہے، پورے گھر کو الٹا پلٹا دیا، سب کچھ توڑ دیا، اور بخار اتنا زیادہ کہ حد نہیں، بہت زیادہ نشہ کر کے آئیں، ان کی حالت بہت خراب ہے، بی بی جی کو کہیں جلد سے جلد گھر پہنچے۔ ملازمہ پریشانی سے بتا رہی تھی، جب کو پھپھو کو دیکھ رہی تھی جو بس گرنے والی تھی۔ ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں بس، اتنا کہہ کر اس نے پھپھو کو تھاما تھا اور انہیں شاذل کے بارے میں بتانے لگی۔ پھپھو وہ گھر پر ہے، آپ گھر چلیں، اس کی حالت بہت خراب ہے، ملازمہ نے ڈاکٹر کو بلایا، اس سے پہلے وہ غصے میں کسی کا قتل کر دے، ہمیں گھر پہنچنا ہوگا، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تو عروج بھی اپنی گاڑی سے نکل رہی تھی، اس کے ساتھ بابا تھے۔ وہ کتنے دنوں سے کہہ رہی تھی کہ شاذل کی عیادت کے لیے جانا چاہتی، لیکن وجدان کو وقت ہی نہیں مل رہا تھا، اس لیے آج بابا کے ساتھ آ گئی تھی۔ آپ لوگ کہاں گئے ہوئے تھے؟ انہیں گاڑی سے نکلتے دیکھ عروج نے پوچھا۔ بیٹا میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، پہلے اندر چلو، وہ اسے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود اندر جا چکی تھی۔ گھر کی حالت بہت خراب تھی، ملازم گھر صاف کر رہے تھے، سارے قیمتی فانوس اور بعض ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، یہاں تک کہ ساؤنڈ سسٹم بھی ٹوٹا پھوٹا پڑا تھا، یقیناً یہاں ان کے آنے سے پہلے طوفان مچا ہوا تھا۔ بی بی جی صاحب اوپر کمرے میں، انہیں بہت تیز بخار ہے، ڈاکٹر آیا ہوا ہے انہیں چیک اپ کرنے کے لیے، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، ملازمہ نے اس کے پاس آتے ہوئے اسے بتایا۔ جب نظر سیڑھیوں سے اترتے ڈاکٹر کی طرف گئی۔ ڈاکٹر میرا بیٹا کیسے ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی، جبکہ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ بہت بری حالت میں آپ کا بیٹا، بہت زیادہ بری حالت میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نارمل ہو جائے تو پلیز اس کی بات مان لیں، اس لڑکی سے اس کی شادی کروا دیں جس سے وہ محبت کرتا ہے، ورنہ اس کی حالت اور خراب ہو جائے گی۔ اس ہفتے میں تقریباً 5 دفعہ اس نے اوور ڈوز لیا، اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو اس کی جان چلی جائے گی، سمجھنے کی کوشش کریں، وہ اتنی بری حالت میں کہ اس کی جان جا سکتی ہے، وہ کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، اسے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کیوں کوشش نہیں کر رہی اس کے لیے؟ اس طرح سے اگر آپ نے اپنی ضد پر قائم رہنا تو اس کے جنازے اٹھنے کا انتظار کریں، وہ غصے سے کہتا وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ انہوں نے بس ایک نظر روم کو دیکھا تھا۔ وہ جنہیں تھامے باہر لان پہ لگی کرسیوں پر بٹھانے لگی تھی۔ پھپھو پلیز آپ پریشان مت ہو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شاذل بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، عروج نے دلاسا دی تھی، جبکہ ان کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ ہاں سومیا خدا پر یقین رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کبھی نہ کبھی بھائی جان آپ نے سنا نہیں ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ میں روم کے ساتھ کس طرح کی زبردستی نہیں کر سکتی، لیکن میں اپنے بچے کو مرتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی، وہ میرا آخری سہارا ہے۔ روم تم ایک دفعہ اسے سمجھانے کی کوشش کرو، وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرو، وہ ہماری بات نہیں سمجھے گا، لیکن ممکن ہے وہ تمہیں سمجھ جائے، ممکن ہے کہ تم اسے سمجھانے میں کامیاب ہو سکو۔ ہاں روم تم ایک دفعہ اس سے بات کرو، اسے سمجھانے کی کوشش کرو، اس کی جو حالت ہے یا تو پاگل ہو جائے گا یا پھر خودکشی کر لے گا، تم بات کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات کو سمجھے۔ عروج نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب اندر سے تیز میوزک کی آواز سنائی دی، ساؤنڈ سسٹم تو ٹوٹ چکا تھا، یقیناً اس نے ٹی وی چلایا تھا، یہ سچ میں پاگل ہو چکا ہے، میں خود اس کی عقل ٹھکانے لگا دی ہوں، وہ غصے سے کہتی ان کے بیچ سے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔
جبکہ زاہد صاحب اپنی بہن کی بکھری ہوئی حالت دیکھ پریشان تھے۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری آج کے ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی کس طرح کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔